Salam my Heaven Rights family. I hope you all are doing well. Welcome to your channel Heaven Rights. तो जो हमारा आज का नॉवल है वो तुम सबको डेडिकेटेड है, जितने भी तुम लोग हो ना मेरे साथ, जो सब्सक्राइब्ड है, नहीं सब्सक्राइब, जो कभी जिसने कभी एक दफ़ा ही मेरी आवाज़ सुनी, जिसने मेरी आवाज़ को पसंद किया, जिसने पसंद नहीं किया, जिसने मेरे लिए दुआ की, या जिसको मुझसे नफ़रत हुई। वैसे किसी को हुई होगी उससे नफ़रत, मुझे नहीं लगता। तो जितने भी तुम लोग हो सबको डेडिकेटेड है। तो हमारे नॉवल का जो नाम है वो है तुम जो आए ज़िंदगी में। तो तुम लोग जो आए ज़िंदगी में तो बात बन गई रे, ठीक है। नॉवल मैंने वैसे पढ़ा नहीं है, पता नहीं नॉवल में क्या है, बट मुझे जो टाइटल है वो पढ़ते साथ ही जो था तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया कि हाँ मैं इसको ही पढ़ूँगी और तुम सबको ये डेडिकेट करूँगी कि तुम लोग जो हो, तुम लोगों की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, वरना मैं यहाँ तक आने का सोच भी नहीं सकती थी जहाँ तक अभी मैं पहुँच गई हूँ सिर्फ 8 महीने में। तो पहले मुझे कोई भी नहीं जानता था, अब मुझे बेशुमार लोग जानते हैं। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। और तुम जो आए ज़िंदगी में तो बाहर आई। चलो अब मैं अपनी ये जो क्या इसको कहते हैं, लंबी लंबी छोड़ना शायद कहते हैं, इनको बंद करती हूँ और हम नॉवल स्टार्ट करते हैं। तो नॉवल है हमारा तुम जो आए ज़िंदगी में बाय नईमा नाज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सब्ज़ी गली की रौनक अपने अरूज पर थी। फूलों के ठेले लाइन से खड़े थे। इनके बराबर में सब्ज़ी वालों के ठेले, फिर 3-4 कसाब गुर्दे कपोरे पाए कलेजी फेफड़े वाले अपने अपने ठेले सजा कर बैठे थे। आगे फिर चिकन मटन बीफ सब्ज़ी करियाना साबुन सर्फ पाउडर ब्लीच और तेल के साहिल से ताबखा के काशगर तक नुमा इस तवील गली में शायद ही कोई शय हो जो ना बिकती हो या ना मिलती हो। मगर क्या कोई चीज़ ऐसी भी है जो खरीदते वक्त मुंह से हाय ना निकले? इतनी लंबी गली और इतने बड़े बाज़ार में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। धनिये की गड्डी भी नहीं जो 10 रुपये में गिनती के 4 डंडियाँ बंधी हुई होती। वसीमा जहाँ ने धनिये की पतली सी गड्डी को उठाकर हैरत और हसरत से देखा। इनके बचपन में तो इससे कहीं ज़्यादा सेहतमंद धनिये पुदीने की गड्डी या मीठी या मुट्ठी भर मिर्चें सब्जी वाले झूंगे में डाल दिया करते थे। करियाने की जिस दुकान से घर का सौदा सल्फ आता था वो सौदे के साथ साथ बच्चों को कुछ न कुछ दे दिया करते। कभी टूटे हुए बिस्किट, कभी बिस्किटों और पापड़ों का चूरा, रेवड़ियाँ, बताशे, कभी कभी फैंटा हथेली पर रखते थे और सब बच्चों की ईद हो जाती। अब तो ये सब बातें जैसे ख्वाबे ख्याल हो गईं। एक हसरत की निगाह और वैसी ही आह के साथ उन्होंने धनिया की गड्डी के 10 रुपये दिए जो किसी मॉडल की तरह बेहद स्मार्ट और दुबली पतली थी। घर आकर थैले एक तरफ रख कर वो सोफे पर ढह सी गई। क्या हुआ, बाजार लूट कर आई हो? आराम दे कुर्सी पर विराजमान अखबार के घूंघट से शोहर ने नामदार ने चेहरा बाहर निकाला। लूट कर या लुट कर? बेगम साहिबा ने गजबनाक निगाहों से शोहरे नामदार को यूं घूर कर देखा जैसे इस होश रुबाव और आसमान से ऊपर जाती महंगाई के असली जिम्मेदार वही हों। अम्मी शैम्पू नहीं लाई? मैंने लोशन मंगवाया था और साबुन भी। मेरा तेल? सारी लड़कियां शहद की मक्खियों की तरह भिन भिनाती हुई माँ के गिर्द जमा हुईं और थैलियों में फ़कत साग, टिंडे, मेथी और लहसुन, अदरक, टमाटर, मिर्चें देखकर सबके मुंह लटक गए। अम्मी जान की बाजार रवानगी के वक्त लड़कियों ने अपनी अपनी फरमाइशें भी इनके हमरा कर दी थीं। अब भूल जाओ शैम्पू, क्रीमें, तेल और लोशन की अय्याशियाँ। अम्मी ने सब्जी तरकारी थैलों से बाहर निकाल कर रखते हुए लड़कियों को खबरदार किया। ये भी कोई अय्याशी है अम्मी? ये तो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं। सुबूही बिलबिला उठी। पिछले 2 घंटों से अम्मी का इंतज़ार कर रही थी कि वो शैम्पू की बोतल लाएं तो मोहतरमा अपनी जुल्फ़ें धोने और नहाने का फरीज़ा सरअंजाम दें, मगर अम्मी ने तो हरी झंडी दिखा दी। 400 की बोतल 600 की हो गई है। 10-20 रुपए का फ़र्क हो तो चलो खैर है, किसी न किसी तरह गुंजाइश निकाल लेते। हर चीज़ पर इजाफी 200-250 रुपये मैं कहाँ से दूँ? मैं नहाऊँ कैसे? सबूही अपनी लंबी जुल्फ़ें बिखराए और बड़ी बड़ी आंखें फैलाएं माँ से मुखातिब थी। साशे मंगवा लो। बाल खराब हो जाते हैं अम्मी, एक तो वैसे ही बाल झड़ रहे हैं। सबूही का मूड खराब होने लगा। पिछले हफ्ते से लोशन भी ख़त्म है, सारी स्किन रफ हो रही है। अब मैं क्या लगाऊं? फारिया की शक्ल पर बेचारगी छा गई। क्या ज़रूरत है इतनी महंगी क्रीमें लोशन इस्तेमाल करने की? देसी टोटके अच्छे होते हैं स्किन के लिए, वो आजमाओ। अम्मी जान के पास हर बात का मशवरा था। अम्मी भाई क्या है?
زاریہ نے ٹھنک کر ماں کو دیکھا۔ ارے بھائی تنخواہ تو ملنے دو اپنے ابو کو، لا دوں گی پھر۔ بیٹیوں کے مرجھائے ہوئے چہرے دیکھ کر انہیں کچھ ترس آیا۔ مجبوری تو ان کی بھی تھی، مہینہ ختم ہونے کو تھا اور اخراجات کی رقم بھی کسی نہ کسی طرح کھینچ تان کر بس گزارا ہو رہا تھا، اور یہ تو ہر ماں کی کہانی تھی۔ دن بہ دن ہوش اڑاتی مہنگائی نے سب ہی کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ مہینے کے آخر میں ہنڈیا روٹی کا پورا کرنا بھی مشکل ہو جاتا۔ بیٹیاں پھر بھی سمجھداری کا مظاہرہ کرتی تھیں، بے جا فرمائشیں اور مطالبات نہیں تھے ان کے، مگر حال اب یہ ہو گیا تھا، ضرورت کی بہت سی اشیاء کا شمار بھی اب عیاشی میں ہونے لگا تھا۔ ابو بھی ان کی باتیں سنتے ہوئے اخبار رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ میں ابھی آتا ہوں۔ اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ کریم بھائی کے ساتھ مت بیٹھ جائیے گا، وہ تو اپنے بیوی بچوں سے فارغ ہیں، 24 گھنٹے گپ بازی کروا لو۔ بیگم صاحبہ نے مجازی خدا کو تنبیہ کی۔ ارے میں کسی کے ساتھ گمپے ہانکنے نہیں جا رہا، بس آ رہا ہوں ذرا دیر میں۔ فاری مجھے چھری اور ٹرے لا دو، سبزی بنا دوں۔ کیا پکے گا آج؟ فاریہ نے بینگن، ٹینڈے، تری وغیرہ کو یوں دیکھا جیسے اس کی نظروں کی شعاؤں سے وہ چکن یا بیف میں تبدیل ہو جائیں گے۔ مٹن کے بارے میں تو یوں بھی سوچنا ہی منع تھا۔ جو لائی ہوں وہی پکے گا، انہیں کیا نمائش میں رکھنا ہے؟ امی نے چھری سنبھالی۔ میں تو آملیٹ بنا کر کھا لوں گی، صبوحی نے اعلان کیا۔ میں بھی یکے بعد دیگرے چاروں نے ایک دوسرے سے اظہار یکجہتی کیا اور ایک ہی پیج یعنی انڈے پر ثابت قدم ہو گئی۔ 20 روپے کا انڈا ہو گیا ہے، ویسے بھی فریج میں انڈے ختم ہیں۔ آلو بینگن کا سالن بناؤ اور ساتھ میں چاول بنا لینا۔ اپنے ابو کے لیے تری چڑھا دو، میں کاٹ کر دے رہی ہوں۔ کسی کے بھی احتجاج کی پرواہ کیے بغیر امی جان نے فیصلہ کن انداز میں جواب دیا۔ چاول کے ساتھ تو چلو کھا لوں گی۔ زاریہ کچھ پس و پیش کے بعد راضی ہو گئی۔ فاریہ کوئی ایسی ترکیب سوچ رہی تھی کہ آلو بیگن کے سالن میں سے بینگن غائب کر کے بریانی مسالہ اور چاول ڈال کر پکائے جائیں۔ صبوحی اپنی دراز زلفوں کا گول مول سا جوڑا بنا کر اس فکر میں غوطہ زن تھی کہ اگلے 4 دن تک روزانہ یہ سبزیاں کیسے پکائے اور کیوں کر کھائی جائیں گی۔ کبابوں کا سٹاک ختم ہو چکا تھا، چکن بھی فریزر میں ناپید تھا۔ لگتا ہے میکرونی اور نوڈلز پر گزارا کرنا پڑے گا۔ بیچاری صبوحی نے ایک بیچاری سی ٹھنڈی آہ بھری۔ آئلہ دھپ سے آ کر اس کے پاس بیٹھی۔ آپی تمہارا چارجر کہاں ہے؟ آئلہ کے چہرے پر دنیا بھر کی معصومیت بکھری تھی، مگر صبوحی وہ تو فوراً سچ مچ آپی بن گئی۔ خبردار جو میرے چارجر کو ہاتھ لگایا، ہر مہینے نیا چارجر خریدنا پڑتا ہے مجھے۔ تم لوگ موبائل چارج کرتی ہو یا کشتی لڑتی ہو اس سے؟ ہاں کیسے باجی ہو، لوگ تو اپنی چھوٹی بہنوں کے لیے اپنی جان بھی دے دیتی ہیں۔ آئلہ جذباتی ہو گئی۔ بے شک تم لوگ میری جان لے لو، مگر چارجر ہرگز نہیں دوں گی۔ آفر اچھی ہے آلی، آپی کا گرین والا نیا سوٹ اپنی حفاظتی تحویل میں لے لو۔ کیوں؟ سوٹ کی آفر میں نے کب دی؟ کتنی بار بتا چکی ہیں آپ، وہ تو میری جان ہے، زاریہ نے یاد دلایا۔ وہ تو یوں ہی، صبوحی گڑبڑا گئی۔ یونیورسٹی میں نئی لیکچرار بنی تھی، پوری کلاس ہینڈل کر لیتی، مگر یہ چھوٹی بہنیں، اف آفت کی پرکالا۔ چلو بھائی لڑکیوں، سب با جماعت ادھر آ جاؤ۔ ابو جان اندر آئے اور ہاتھ میں پکڑے شاپر میز پر ڈھیر کر دیے۔ یہ کیا لے آئے؟ سبزی بناتے ہوئے امی جان نے اچنبھے سے انہیں دیکھا۔ میرا شیمپو، صبوحی نے لپک کر بوتل اٹھائی۔ شیمپو کے علاوہ آئل، لوشن اور کریم بھی تھے۔ تھینک یو ابو۔ سب کے چہرے پر مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ بیٹا یہ چکن ہے، اسے دھو کر فریزر میں رکھ دو، تمہاری ماں 4 دن کی سبزی لے کر آئی ہے، اس میں ڈال کر پکا لینا۔ مجھے معلوم ہے کسی کے حلق سے کھانا نیچے نہیں اترے گا، اور یہ چنا چاٹ ہے، نکال کر لے آؤ۔ ابو نے مسکراتے ہوئے بیٹیوں کے گل رنگ چہرے کو دیکھا جو اپنی اپنی چیزیں لے کر خوشی سے بے حال ہو رہی تھیں۔ سارے شاپرز اٹھا کر چاروں کی چاروں بھاگ لیں۔ یہ کہاں سے لے آئے؟ کل تک تو آپ کی جیب بالکل خالی تھی۔ بیگم صاحبہ نے کڑے تیوروں سے انہیں دیکھا۔ بس اللہ بڑا کارساز ہے، کہیں نہ کہیں سے بندوبست ہو ہی جاتا ہے، مجازی خدا نے ٹال مٹول سا جواب دیا۔ وہ 2000 تو نہیں خرچ کر آئے جو مہمانوں کی خاطر توازوں کے لیے رکھے تھے؟ بیگم صاحبہ کا ماتھا ٹھنکا۔ ارے یہ مہمان تو آتے جاتے رہتے ہیں، سموسے کھلا کر چائے پلا دیں گے۔ اوفو آپ بھی بس، بتایا تو تھا گلشن کی فیملی ہے کوئی، میں نے سوچا تھا کہ اچھی بیکری سے سامان منگوا لیں گے، اچھی خاطرداری سے ذرا اچھا امپریشن پڑتا ہے۔ پیاز چھیلتے ہوئے انہوں نے آہستہ سے کہا۔ اللہ مالک ہے۔ ہاں وہ تو ہے، مگر لوگ بڑے مطالبات اور مطالب ہیں، دنیا والوں کے۔ اس تیز جھال والی پیاز سے کم تھوڑی ہے یہ دنیا۔
امی نے آزردگی سے سوچا، معاملہ وہی تھا جو ہر بیٹی یا بیٹیوں کے والدین کو درپیش ہے۔ رشتوں کے مسائل، شادی کی فکر۔ ایک بیٹی کی شادی کی تھی، ابھی 4 باقی تھیں بہانے کے لیے۔ سفید پوش گھرانہ جسے اپنی سفید پوشی اور وزاداری کا بھرم بھی رکھنا ہے، اور سب چیزوں کی طرح تعلیم بھی بہت مہنگی ہے۔ پھر شادی بیاہ کے اخراجات اور ان سب کے ساتھ گھر بنانے کی فکر۔ پرانی طرز کا بنا ہوا گھر بہت پوسیدہ ہو رہا تھا، توڑ کر دوبارہ بنانے کی سکت نہ تھی۔ پھر اوپر کے پورشن میں بھی چھوٹا بھائی اپنی فیملی کے ساتھ رہائش پذیر تھا۔ فی الحال تو جیسے تیسے کام چل رہا تھا۔ گھر کی گاڑی کسی نہ کسی طرح خود آگے بڑھ رہی تھی۔ ابو کا ارادہ تھا کہ کمیٹی نکل جائے تو گھر کی کچھ مرمت وغیرہ کروا کر رنگ و روگن کرا لیں۔ کچھ لوگ لڑکی دیکھنے آتے تھے، مگر لڑکی کے ساتھ گھر اور گھر کے حالات بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے تھے۔ اگلے روز مہمانوں کی آمد متوقع تھی اور گھر میں صبح سے ہی ایمرجنسی نافذ تھی۔ زاریہ اور آئلہ صفائی ستھرائی اور جھاڑ پونچھ کر کے اب بے حال اور بیزار تھیں۔ کتنی ہی صفائی کر لو، لگتا ہی نہیں کہ صفائی کی ہے۔ پینٹ ہو جائے گا تو اچھا ہو جائے گا۔ شکر ہے کہ گھر اپنا ہے، کرائے کا جھنجھٹ نہیں ہے، یوں ہی مہینہ سر پر آ جاتا ہے۔ امی نے کبابوں کی ٹکیاں بناتے ہوئے کہا۔ ڈرائنگ روم میں مہمان بڑے کروفر سے بیٹھے اس کمرے کی ایک ایک شے کا جائزہ لے رہے تھے، جسے تکلفاً ڈرائنگ روم کہا جاتا تھا۔ اس کمرے میں ایک لکڑی کا صوفہ سیٹ اور تخت تھا، جس پر شنیل کے غلاف کے گاؤ تکیے تھے۔ اب سے 6 ماہ پہلے یہ دادی جان کا کمرہ تھا۔ ان کے انتقال کے بعد اس میں کارپیٹ اور چند آرائشی اشیاء کا اضافہ کر کے بیٹھک بنا دی گئی۔ لڑکے کے والدین اور ایک بہن آئے تھے۔ ابتدائی تعارف اور ہلکی پھلکی بات چیت کے بعد لڑکے کے والد صاحب دھیرے دھیرے شروع ہوئے اور پھر بولتے ہی چلے گئے۔ ان کے خطابت کا موضوع ان کا خاندان تھا کہ ان کے بھائی بہن اور ان کی اولادیں کن کن اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں، کون کتنا کوالیفائڈ ہے اور کیا ہے۔ اس سے پہلے کچھ وقت انہوں نے اپنی مداح اور اپنی بیگم کی ثنا میں بھی صرف کیا۔ امی کے چہرے پر ایک بے چارگی سی مرعوب زدہ مسکراہٹ تھی۔ وہ خاموشی سے سن رہی تھیں یا شاید جھیل رہی تھیں۔ ابو جان البتہ مرعوب متاثر ہونے کے بجائے خاصے تحمل سے مہمان گرامی کی 15-20 منٹ طویل تقریر سنتے رہے۔ جب وہ خاموش ہوئے تو ابو جان نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور بیگم کی تنبیہی نظروں کے باوجود بھی سوال کرنے کی جرأت کرنے لگے۔ آپ کی اور آپ کے خاندان کے دیگر افراد کی صلاحیتیں اور خوبیاں بلا شبہ عظیم ہیں، وہ اپنی جگہ۔ جن صاحبزادے کے لیے آپ آئے ہیں، ان کی خوبیاں کیا ہے؟ ماشاءاللہ MBA کیا ہے، اب جاب کر رہا ہے، صاحبزادے کی امی نے فخر سے جواب دیا۔ کہاں سے پڑھا ہے؟ آپ ذرا بچیوں کو دیکھ لیں کیا کر رہی ہیں۔ زاریہ نے کباب فرائی کیے یا نہیں؟ امی جان نے حتی الامکان دھیمی آواز میں بات کر کے ابو جان کو وہاں سے اٹھایا کہ ان کے سوالات پر لڑکے کے والد صاحب جانے کیوں بے چین ہو رہے تھے۔ ابو اٹھ کر باہر آئے تو امی بھی کچھ دیر بعد چلی آئیں۔ اب آپ ذرا خاموشی سے بیٹھیے گا۔ کیوں بھائی، ہمیں کوئی حق نہیں لڑکے کے متعلق پوچھ گچھ کرنے کا؟ بیٹی کا معاملہ ہے، ایسے ہی تو منہ اٹھا کر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا نا۔ اوفو، آپ بھی بس رشتوں کے معاملات میں اس طرح ہو جاتے ہیں، ایسے طے نہیں ہوں گے یہ رشتے، آپ ذرا خاموش رہیے گا۔ امی جان انہیں سرزنش کر کے اندر چلی گئیں۔ ذرا دیر میں خاطر مدارت اور صبوحی سے ملاقات اور سوالات کا سلسلہ شروع ہوا۔ عمر، تعلیم، ملازمت، مشاغل سے لے کر پسند ناپسند، شوق، شاید ہی کوئی سوال بچا ہو جو نہ رہ گیا ہو۔ سہیل وڑائچ۔ ایک دن جیو کے ساتھ میں بھی اتنے سوالات نہ کرتے ہوں گے جتنے 1 گھنٹے میں صبوحی کے ساتھ میں مہمانوں نے کر لیے۔ ان کے جانے کے بعد صبوحی بھی جز بز ہو رہی تھی۔ جہاں بیری ہو وہاں ہر طرح کے پتھر آتے ہیں، امی جان نے تبصرہ کیا۔ یہ تو پوری اینٹ تھی۔ ابو کی بات پر ایک فہمائشی کہکا پڑا اور اس کے ساتھ ہی صبوحی اچانک اچھل کر صوفے پر کھڑی ہو گئی۔ چوہا کیا پھر آ گیا؟ انواع و اقسام کی سریلی چیخیں سب کے حلق سے برآمد ہوئیں اور باقی تینوں بھی حسب توفیق تخت اور صوفے پر چڑھ کر اچھل رہی تھیں، کیونکہ ان کے شور شرابے کی تاب نہ لا کر بیچارہ چوہا بھی اپنا راستہ بھول گیا اور بدحواس ہو کر فرش سے صوفہ، صوفے سے تخت اور تخت سے دیوار پر جمپ لگا رہا تھا۔ ایک تو اس کمبخت نے ناک میں دم کیا ہے، چالاک اتنا ہے جہاں دھلوائی ڈالو وہاں سے گزرتا ہی نہیں، جہاں دوائی ڈالو وہاں سے گزرتا ہی نہیں۔ امی نے پہلے بھاگتے دوڑتے چوہے کو گھورا، پھر لاڈلیوں کو۔ تم لوگ تو چپ ہو جاؤ اور نیچے اترو، اسے تو کمرے سے نکالیں۔ صبوحی کی تو جان پر بنی تھی۔ ارے تو تم لوگ باہر آ جاؤ، وہ جھنجھلائیں۔ کیسے آ جائیں؟ اگر پیر پر چڑھ گیا تو؟ نہیں چڑھے گا، تم سے زیادہ تو اس بیچارے کی حالت خراب ہے، اسے ایک چپل تو مارے پہلے۔ کیوں ناحق اس غریب کے پیچھے پڑ گئی ہو؟
آپ کو تو ہمارے علاوہ ہر کوئی بیچارہ اور غریب دکھائی دیتا ہے، چاہے وہ کوئی چوہا ہی کیوں نہ ہو۔ زاریہ نے تخت کے نیچے غروب ہوتے چوہے کو دیکھا اور پھر اس کی جان پر بنائی۔ امی دیکھیں، یہ تخت کے نیچے چلا گیا، اگر اوپر آ گیا تو تم نیچے آ جانا۔ امی کا ضبط جواب دینے لگا، آپ کیا اس اخبار کو حفظ کریں گے؟ چوہے کو بھگا نہیں سکتے؟ امی کا بس نہ چوہے پر چل رہا تھا نہ لڑکیوں پر، لہٰذا مجازی خدا پر برس پڑیں۔ بھائی میرے کہنے سے نہ چوہا فرار ہوگا نہ تمہاری بہادر بچیاں، انہیں ایسے ہی چھوڑ دو، کچھ دیر میں خود ہی فیصلہ ہو جائے گا۔ ابو بھگائیں نہ اسے، چاروں نے باپ کو دہائی دی۔ کیسے بھگائیں؟ نیب کو پیچھے لگا دیں یا FIA؟ آپ کو تو ہر وقت مذاق سوچتا ہے۔ بیگم صاحبہ بڑبڑاتی ہوئی باہر نکل گئیں۔ ان کے پیچھے پیچھے چوہا بھی اپنی پناہ گاہ سے نکل کر بڑی تیزی سے پھرتی سے نکلا۔ امی، آپ کے پیچھے چوہا! یہ تم لوگ اپنی امی کو وارن کر رہی ہو یا چوہے کو؟ شکر ہے چلا گیا۔ سب سے پہلے صبوحی نے کلمہ شکر ادا کیا اور صوفے سے نیچے اتری۔ وہ بھی یہی شکر ادا کر رہا ہوگا کہ جان بچی۔ بھاگ آئے؟ ابو جان نے لقمہ دیا۔ ابو جی، صبوحی سمیت باقی تینوں نے بھی اس مذاق پر احتجاج کیا۔ میرا دل ابھی تک دھک دھک کر رہا ہے۔ صبوحی نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ دل دھک دھک ہی کرتا ہے، یہ تو تمہاری زبان ہے جو تھک تھک کر آگ الاپتی ہے۔ ہائے میں تھک گئی، اف میں تھک گئی۔ فاریہ نے مذاق اڑانے کی کوشش کی۔ بہت زبان چل رہی ہے، ابھی تو زبان سے کوئی لفظ نہیں نکل رہا سوائے چیخوں کے۔ صبوحی نے اسے گھور کر دیکھا۔ سب سے زیادہ اور بلند آواز فاریہ کی تھی۔ زاریہ نے آپی کی تائید کی، یعنی ہاں میں ہاں ملائی، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس کے موبائل کی چارجنگ ختم ہو گئی تھی اور اسے اپنی 2-3 سہیلیوں سے بہت ضروری بات کرنے کے لیے اشد ضروری کالز کرنی تھی، اور اس برے اور آڑے وقت میں صبوحی کے علاوہ کوئی کام نہیں آ سکتا تھا، تو اس لیے۔ مگر فاریہ بھی اسی کی بہن تھی، موبائل چاہیے ہوگا یقیناً، تب ہی آپی کی حمایت ہو رہی ہے۔ تو تمہارے پاس اتنا اچھا اور مہنگا موبائل ہوتا تو تمہاری ہاں میں ہاں ملا دیتی، زاریہ نے ڈٹائی سے اعتراف کیا۔ بس کچھ وقت اور میری جان، وکیل بننے دو مجھے، پھر دیکھنا کیسے سب کے چھکے چھڑاتی ہوں۔ دیکھیں کیا گزرتی ہے قطرے پر گہر ہونے تک۔ زاریہ نے چلتے چلتے فیض کے مقابلے میں غالب کو کھڑا کیا اور گڑاب سے کچن میں گھس گئی۔ آج برتن دھونے کی باری اس کی تھی۔ باہر تیز دھوپ تھی، کڑکتی ہوئی، بادلوں کا نام و نشان نہیں۔ سورج آگ برسا رہا تھا، بلا کا حبس، ہوا بند، سانسیں بھی بند ہونے کو تھی، مگر سٹاف روم کے یک بستہ ماحول میں وہ سب کے سب باہر کے موسم سے بے نیاز لنچ کر رہی تھی، اور خوش گپیاں بھی۔ ماریہ اپنی پلیٹ میں موجود کھیرے کے ٹکڑے بے دلی سے اٹھا کر زبردستی حلق سے نیچے اتارتے بڑی حسرت سے اس چکن بریانی کو دیکھ رہی تھی جسے اس کے کولیگز اور سہیلیاں مزے سے کھانے میں مگن تھے۔ تم کیا یہ کھیرا کھا کر اور نیمو پانی پی کر پیٹ بھرو گی؟ کھا لو تھوڑی سی بریانی، ذرا سے چاولوں سے کیا فرق پڑے گا؟ تحریم کو بیچاری ماریہ پر ترس آنے لگا۔ نہیں یار، ہر چیز یہی سوچ کر کھا لیتی ہوں کہ ذرا سی تو ہے، کیا فرق پڑتا ہے، مگر قطرہ قطرہ مل کر سمندر بن جاتا ہے۔ تھوڑی تھوڑی چاکلیٹ، چپس، کولڈ ڈرنک، برگر، پیزا، بریانیاں، شوارما، سب نے مل کر میرا حشر نشر کر دیا ہے۔ اب تو لوگ منہ پر ہی بول کر ریجیکٹ کر جاتے ہیں۔ ماریہ کو دیکھنے خصوصی مہمان آئے تھے اور بے تحاشا بڑھے ہوئے وزن نے ایک بار پھر مسترد اور ناپسند کا لیبل لگا دیا۔ اتنی ٹینشن مت لو، جب اور جہاں نصیب ہوگا وہیں شادی ہو جائے گی۔ صبوحی نے بریانی پہ رائتہ ڈالتے ماریہ کو تسلی دی۔ ٹینشن تو ہوتی ہے، ہر کوئی وزن کم کرنے کا مشورہ دیتا ہے، اب تو گھر والے بھی پیچھے پڑ گئے ہیں۔ زندگی مذاق بن گئی ہے، تعلیم، ڈگری، ذہانت، صلاحیت، قابلیت، کسی چیز سے، کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خواتین بہو یا بھابھی ڈھونڈنے نکلتی ہیں تو انچی ٹیپ ساتھ لے کر آتی ہیں، اتنا قد، اتنی کمی، ایسا رنگ، ایسا چہرہ، پھر فیملی بیک گراؤنڈ۔ میں تنگ آ گئی ہوں یار۔ ماریہ جیسے پھٹ پڑی۔ فرینچ پریزیڈنٹ کی بیوی کو دیکھا ہے؟ صبوحی نے چکن کی آخری بوٹی توڑ کر چاولوں میں مکس کی اور سوال کیا۔ ہاں تو یہ کہ جب اسے اتنا ہینڈسم، مشہور اور کامیاب ہسبینڈ مل سکتا ہے تو ہم میں ایسی کیا کمی ہے؟ چل یار، اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ صبوحی کے تبصرے نے سب کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ تم تو اسمارٹ ہو، تمہارے ساتھ یہ مسئلے نہیں ہیں، اس لیے تم ہر بات کو بہت لائٹ لے لیتی ہو۔ ماریہ نے کھیرے کا ایک اور ٹکڑا منہ میں رکھا۔ ایسی بات نہیں ہے، اسمارٹ ہوں، بقول تمہارے پریٹی ہوں، 24 سال کی ہوں، ایج کا بھی کوئی خاص ایشو نہیں، پھر بھی 4 بار ریجیکٹ ہو چکی ہوں۔ صبوحی نے بڑے مزے سے انکشاف کیا۔ کیوں؟ بس کسی کو علاقے پر اعتراض ہے، کسی کو پرانے گھر پر یا فیملی پر، ابو کسی بڑے عہدے پر نہیں ہیں، لڑکیاں زیادہ ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور ابھی لاسٹ ویک بھی ایک فیملی آئی تھی، انہوں نے کہا کہ اگر ہم کسی بہتر علاقے میں گھر لے لیں تو وہ رشتے پر غور کر سکتے ہیں۔
پھر ابو نے کہا کہ اگر ہمارے علاقے پر اعتراض ہے تو یہاں لڑکی دیکھنے آئے ہی کیوں؟ تمہارے ابو بڑے فنی ہیں۔ ربیہ ابو جان سے مل چکی تھی اور ان کے چٹکلوں سے بھی مستفید ہو چکی تھی۔ وہ ہر حال میں مست اور خوش رہتے ہیں اور ہمیں بھی یہی سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ صبوحی نے پانی کا گلاس اٹھایا۔ تھوڑی سی بریانی کھا لو، پھر کچھ ہوگا تو نہیں؟ ماریا پہ صبوحی کا کچھ اثر ہو رہا تھا۔ کھا لو، میری ایک کزن تم سے بھی زیادہ صحت مند ہے۔ نیکسٹ منتھ اس کی شادی ہے۔ اس کے سسرال میں سب اس سے بھی ڈبل ہیں، اس لیے وہ فوراً پسند آ گئی، ربیہ نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ تو مجھے بھی کسی پہلوان فیملی کا انتظار کرنا چاہیے۔ ماریا کو امید کی کرن نظر آئی۔ باقی سب ہنس رہی تھی اور ماریا بریانی پلیٹ سے معدے میں منتقل کر رہی تھی۔ شام کی چادر دھیرے دھیرے سرمئی ہو رہی تھی۔ سورج نے غروب ہونے سے پہلے شفق کے رنگ افق پر بکھیر دیے، مگر دھنک کی یہ بہار تھوڑی دیر کی تھی۔ جیسے ہی مغرب نے اسے اپنی آغوش میں لیا، رات نے سیاہی گھول کر سرمئی چادر پر ڈال دی۔ کریلے قیمہ بھونتے ہوئے امی نے گھڑی کی سوئیوں پر نگاہ ڈالی۔ بس بمشکل 5 منٹ اور تھے، پھر لوڈ شیڈنگ کا وقت تھا اور اس کا معاملہ بھی بہت خوب تھا۔ لائٹ آنے میں بے شک تاخیر ہو جائے، مگر جانے میں 1 سیکنڈ تاخیر نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے جلدی جلدی ہاتھ چلایا۔ ویسے بھنائی بہت اچھی طرح ہو چکی تھی، ہنڈیاں تیار ہی تھی۔ انہوں نے چولہا بند کیا ہی تھا کہ زاریہ موبائل لیے اندر آئی۔ اف، خالدہ آنٹی کا فون ہے۔ اچھا؟ امی کا چہرہ کھل اٹھا۔ خالدہ ان کی جاننے والی تھی، رشتے کرواتی تھیں، ان سے صبوحی کے لیے کہہ رکھا تھا۔ سلام دعا اور خیریت دریافت کرنے کے بعد خالدہ ایک رشتے کا بتانے لگی۔ لڑکا بینک ملازم تھا، والد بھی بینک میں آفیسر تھے، والدہ ٹیچر تھی۔ ناظمہ آباد میں 250 گز کا مکان۔ خالدہ بڑی تیزی سے ایک کے بعد ایک تفصیلات بتا رہی تھیں۔ خالدہ، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنے علاقے سے کوئی ہمارے جیسے مڈل کلاس فیملی ہو؟ دراصل بعض فیملیز اپنے سٹیٹس سے نیچے کہیں رشتہ مشکل ہی کرتی ہیں۔ امی کو پچھلے تلخ تجربات یاد تھے۔ نسبتاً خوشحال گھرانے جو مہنگے علاقوں میں رہائش پذیر تھے، وہ اس قسم کے علاقوں میں رشتے کرنے سے کتراتے تھے یا ہچکچاتے تھے۔ اس لیے امی بھی اب ایسے مہمانوں کو بلانے سے ہچکچا رہی تھیں۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ بڑے اچھے، معقول اور بھلے لوگ ہیں۔ میں نے پہلے ہی سب کچھ انہیں بتا دیا ہے، اور انہیں بس شریف گھرانہ چاہیے اور لڑکی ذرا پڑھی لکھی ہو۔ جاب پر بھی اعتراض نہیں ہے، خالدہ نے بڑے صباؤ سے سمجھایا۔ اچھا، چلو اللہ مالک ہے۔ امی جان نے اللہ حافظ کر کے فون آف کیا تو ان کی پیشانی پر تشویش کی واضح لکیریں موجود تھیں۔ مہمان آئے اور امی کے خدشات کے برعکس بہت سلجھے ہوئے اور معقول قسم کے تھے۔ ایک اچھے اور خوشگوار ماحول میں ملاقات اور بات چیت ہوئی جو بڑی حوصلہ افزا تھی۔ ان کی آمد کے اگلے روز خالدہ نے فون کر کے بتایا کہ وہ لوگ اس رشتے میں انٹرسٹڈ ہیں اور اگلے ہفتے لڑکا دیکھنے اور ملنے کے لیے اپنے گھر بلائیں گے۔ گھر بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ امی ابو مطمئن تھے کہ کہیں کچھ آسرا تو ہوا، ورنہ پچھلے تلخ تجربات نے انہیں مایوس ہی کیا تھا۔ کچھ بے چینی، کچھ امیدوں اور کچھ توقعات کے ساتھ چھٹی کے دن کا انتظار کر رہے تھے، مگر اس سے پہلے ہی خالدہ خود گھر آ گئیں۔ وہ مہمان جو آئے تھے، ان کا بیٹا کہیں انٹرسٹڈ تھا، وہیں شادی کرنا چاہتا تھا۔ مہمانوں نے صبوحی کے لیے معذرت کر لی۔ اللہ کے ہر کام میں مصلحت اور بہتری ہوتی ہے۔ ابو ہمیشہ کی طرح مثبت اور پر امید تھے۔ مایوس اور نا امید تو امی بھی نہیں تھیں، بس وقتی طور پر تھوڑا دکھ ہوتا تھا جو فطری تھا۔ خالدہ نے اگرچہ تسلی دی تھی کہ جیسے ہی موضوع رشتہ ملا وہ بتائیں گی۔ ربیہ کی بہن کی شادی تھی۔ صبوحی اپنی امی اور فرینڈ کے ساتھ میرج ہال میں موجود تھی۔ آراستہ پراستہ مہمان، رنگ خوشبو، روشنیاں، مسکراہٹیں، ہنسی کہکے۔ صبوحی بھی سہیلیوں کے درمیان بیٹھی چہک رہی تھی۔ وقفے وقفے سے کسی نہ کسی بات پر سریلی ہنسی کی جھنکار آس پاس پھیل جاتی۔ اف توبہ، کتنا ہنستی ہیں یہ لڑکیاں، پتہ نہیں کس بات پر اتنی ہنسی آتی ہے۔ عاشر نے ناگواری کی حد تک منہ بنا کر سامنے کا منظر دیکھا۔ او بھائی، تمہیں کیا اعتراض ہے لڑکیوں کے ہنسنے پر؟ سائم نے اپنے بیسٹ فرینڈ کو گھر کا بلا وجہ ہی کھی کھی کھی۔ عاشر بڑا بیزار اور چڑچڑا ہو رہا تھا۔ ناکام محبت نے آکاس بیل بن کر اس کے مزاج کی ساری شگفتگی اور سنجیلا پن اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہ خود تو ہنسنا مسکرانا فراموش کر چکا تھا اور کسی بھی لڑکی کا ہنسنا اسے برا لگتا۔ آہستہ بول، کسی لڑکی نے سن لیا تو خیر نہیں ہے تیری۔ سائم نے پھر گھورا۔ کب تک سوگ مناتا رہے گا اپنی بے وقوفی کا، اور اس سے بھی بڑی حماقت کب تک خود کو سزا دیتا رہے گا؟ مجھے نہیں معلوم، وہ کسی ننھے بچے کی طرح روٹھے ہوئے انداز میں گویا ہوا۔ جو کچھ ہوا اسے بھول کر آگے بڑھو، دنیا ایک لڑکی پر ختم نہیں ہوتی۔ لیکچر مت دے۔ ٹھیک ہے، نہیں دیتا۔ ربیہ کی دوست اور کولیگ ہے۔ ربیہ بہت تعریفیں کر رہی تھی، اچھی لڑکی ہے، دیکھ لے۔ ہیلو ہائی کرنی ہے تو 2-4 منٹ کی ملاقات کروا سکتا ہوں ابھی۔ تو اب اپنی
لائف کے ساتھ سیریس اور سنسیئر ہو کر کوئی فیصلہ کر، سائم نے ذرا سنجیدگی سے سمجھایا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا یار۔ عاشر نے بے بسی سے اپنا سر جھٹک کر سامنے دیکھا جہاں ربیہ اسی لڑکی کے ساتھ کھڑی تھی جو سائم نے دکھائی تھی۔ اسے ہنسی کتنی آتی ہے؟ عاشر نے صبوحی کو دیکھتے اعتراض کیا جو ربیہ کی کسی بات پر بے تحاشا ہنس رہی تھی۔ ہنسنا کوئی بری بات ہے کیا؟ اچھی بات ہے کہ خوش مزاج لڑکی ہے، ہنسنے مسکرانے والی۔ تجھے کیا تیوروں پر بل والی چاہیے؟ سائم نے ڈپٹا۔ کوئی بہت سنجیدہ ہو، سوبر قسم کی لڑکی ہو تو شاید میں سوچ لوں، مگر اتنا ہنسنے والی لڑکی؟ بالکل نہیں، عاشر نے قطعیت سے انکار کیا۔ ایک لڑکی نے ہنسی ہنسی میں ہی تو اس کا دل توڑا تھا، تب سے ہر لڑکی کے ہنسنے مسکرانے سے وہ بیزار ہو گیا۔ کتنی سنجیدہ، روتی شکل ٹائپ۔ کیا ہو گیا ہے عاشر؟ ایک لڑکی کی سزا خود کو اور دوسری لڑکیوں کو کیوں دے رہا ہے؟ سائم کا موڈ آف ہونے لگا تھا۔ میں نے اپنی چوائس بتائی ہے، شادی مجھے کرنی ہے تو اپنی مرضی نہیں بتاؤں؟ عاشر بگڑنے لگا۔ میں کہاں سے لاؤں تیری طرح ٹوٹے دل والی سنجیدہ مزاج لڑکی؟ یہ تو ربیہ نے ذکر کیا تھا مجھ سے اپنی سہیلی کے لیے، تو میں نے تجھ سے کہہ دیا اور اب پھر کہہ رہا ہوں، ایک بار مل کر ہیلو ہائی کر لے۔ زندگی سنجیدگی کے سہارے نہیں گزرتی، تھوڑی ہنسی مسکراہٹ بہت ضروری ہے۔ 5 منٹ کی بات چیت سے کسی کے بارے میں کیا پتہ چلے گا؟ بالکل ٹھیک، تو بس ہاں کر اللہ کا نام لے کر اور باقی سب قسمت پر چھوڑ دے۔ سائم نے فوراً صلاح دی۔ تقدیر بھی انسانوں کی طرح ناقابل اعتبار ہوتی ہے۔ عاشر کی مسکراہٹ بھی اس کے لفظوں کی طرح تلخ تھی۔ تجھ سے کوئی معقول اور ڈھنگ کی بات کرنا اپنے ہی سر میں درد کرنا ہے۔ اب سائم کا موڈ خراب ہونے لگا تھا۔ وہ ربیہ کی طرف بڑھ گیا جو اسے بلا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا کہہ رہے ہیں عاشر بھائی؟ کچھ نہیں، بس دماغ خراب ہو گیا ہے اس کا۔ اپنے جیسی روتی شکل لڑکی چاہیے، ہنستی مسکراتی لڑکیاں اچھی نہیں لگتی موصوف کو۔ سائم نے بولتے بولتے ہونٹ بیچ لیے۔ کیا مطلب؟ صبوحی سے مل رہے ہیں یا نہیں؟ نہیں۔ اف، میں نے صبوحی کو بتا دیا تھا کہ میں اسے کسی سے ملواؤں گی۔ ربیہ نے پریشانی سے سائم کو دیکھا۔ وہ منع کر رہا ہے، میں کیا کروں؟ فون پہ تو کہہ رہا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے دیکھ لوں گا، اب یہاں آ کر دیوداس بن گیا ہے۔ صبوحی سے کیا کہوں؟ کچھ بھی کہہ دو۔ عاشر بھائی کو ہوا کیا ہے آخر؟ چوٹ دل پر لگی ہے، اثر دماغ پر ہوا ہے۔ سائم بناتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ربیہ حیران پریشان کھڑی رہ گئی، پھر بھی صبوحی کو بتانا تو تھا۔ صبوحی یار، میں نے تمہیں سائم کے فرینڈ کے بارے میں بتایا تھا نا؟ ربیہ نے سہیلی کا چمکتا دمکتا چہرہ دیکھا۔ ہاں، وہ آج نہیں آ سکے شادی میں تو اٹس اوکے، مگر تم اتنے پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ صبوحی مسکرائی۔ تم سے کہہ دیا تھا نا، اس لیے۔ تو کیا ہوا؟ میں نہ تو تمہیں پنش کروں گی اور نہ ہی فائن لگاؤں گی، صبوحی نے ایک شریر مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ مہربانی۔ اس کے ساتھ ساتھ ربیہ بھی مسکرا دی۔ بس ایک بات ہے۔ کیا؟ ربیہ چلتے چلتے ٹھہر گئی۔ جھوٹ بولتے ہوئے بڑی کیوٹ لگتی ہو، مگر تمہاری آنکھیں اور چہرہ اس جھوٹ کا ساتھ نہیں دیتے۔ صبوحی کا انداز سادہ سا تھا، چہرے پر مسکراہٹ اور رخسار کا ڈمپل گہرا ہو گیا۔ کوئی خاص بات نہیں ہے، بس ایویں۔ ربیہ نے شرمندگی سے کہتے ہوئے بات ادھوری چھوڑی۔ دیکھو، مجھے نہیں معلوم وہ کون ہے اور اس نے کیا کہا، مگر مجھے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ تم پلیز یوں شرمندہ مت ہو، میرا مقصد تمہیں شرمندہ کرنا نہیں تھا۔ تم سچ بات بتا دیتی تو زیادہ بہتر ہوتا، ویسے نہ بتاؤ تب بھی کوئی بات نہیں، ہم تو پہلے بھی ڈیٹونک کا اشتہار تھے، اب بھی ہیں۔ اپنی بات کے اختتام پر صبوحی عادت کے مطابق ہنس پڑی اور ساتھ میں ربیہ بھی۔ پھر چند لمحے بعد بتانے لگی۔ بس اسی پر اعتراض ہے اس خڑوس کو، مجھے پہلے علم ہوتا تو تب ہی منع کر دیتی۔ ایسا سڑیل مزاج شوہر کون بیوی برداشت کرے گی جسے بیوی کا ہنسنا ہی برا لگتا ہو؟ امپاسبل۔ صبوحی کی آنکھیں حیرانی سے پھیل گئیں، یعنی کہ اسے ہنسنا مسکرانا ہی نہیں پسند، خصوصاً لڑکیوں کا؟ ربیہ نے اضافہ کیا۔ لگتا ہے کسی ہنس مکھ لڑکی نے دل توڑا ہے، صبوحی نے مسکراتے ہوئے اندازہ لگایا اور اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کا اندازہ 100% درست ہے۔ اوکے لیو اٹ، صبوحی ربیہ کے ساتھ میز کی سمت جاتے ہوئے کہنے لگی۔ مجھے تو ایسا بندہ چاہیے جو خود بھی 2-4 لطیفے سنا کر ہنسا سکے اور میرے لطیفوں پہ بھی ہنس سکے، میرے ابو جیسا ہو، خوش باش، خوش مزاج اور ہنس مکھ۔ اللہ کرے تجھے ایسا ہی لڑکا ملے، آمین۔ تازہ تازہ پینٹ شدہ دیواریں روشنی میں جھلملا رہی تھیں۔ گھر کو نئے سرے سے توڑ کر بنانا تو ممکن نہ تھا، بس پرانی تعمیرات میں کچھ مرمت اور تبدیلیاں کر کے رنگ و روگن کرا لیا گیا۔ کھڑکیاں، دروازے، روشن دان تبدیل کر کے نئے لگوائے، کچن اور باتھ روم وغیرہ کی فنیشنگ کروائی، اسی میں 3 سے 4 لاکھ روپے لگ گئے۔
امی جان بیٹھی حساب کتاب لگا رہی تھیں۔ چولہے پر پکتی یخنی کی خوشبو سارے گھر میں پھیل رہی تھی۔ بڑی نند کا فون آیا تھا، وہ دوپہر میں آنے والی تھیں، اس لیے امی نے یخنی چڑھا دی۔ صبوحی اور فاریہ چکن کڑھائی بنا رہی تھیں۔ یا اللہ خیر، 2 ملاؤں میں مرغی حرام نہ ہو جائے۔ ابو نے چھٹی کے دن فراغت سے اخبار میں منہ دیے دیے بشاشت سے فقرہ اچھالا۔ 1 اور 1 11 بھی ہوتے ہیں ابو۔ کچن سے آواز آئی، آپ اس اخبار کا پیچھے چھوڑیں اور چاول لا کر دیں، اور دیکھ کر لائیے گا باسمتی کے ساتھ دوسرے چاول مکس نہ ہوں۔ اچھا بھائی، لا دیں گے۔ اور کوئی حکم؟ امی، بل آ گیا بجلی کا۔ آئلہ نے آ کر امی کے ہاتھ میں بل دیا۔ مجھے دکھاؤ۔ بھائی تمہاری امی کو تو بجلی کے بل سے بھی کرنٹ لگ جاتا ہے۔ ابو نے اپنی ناک پر چشمہ ٹھیک کرتے ہوئے بل کا جائزہ لیا۔ کتنے کا ہے؟ امی کے چہرے پر تشویش کے گہرے بادل تھے۔ پچھلے ماہ سے 600 روپے زیادہ۔ توبہ ہے، ہر مہینے ہی اس میں پر لگ جاتے ہیں۔ امی بنا گئی۔ صرف اس میں نہیں، ہر شے کی قیمتوں میں پر لگ جاتے ہیں۔ ماہانہ فیس، روزانہ۔ ابو نے بل کی آخری تاریخ اور یونٹس کا جائزہ لیا۔ سبزی والا آئے تو دھیان رکھنا، ہرا دھنیا، پودینہ اور ٹماٹر لینے ہیں۔ آلو پیاز بھی اب ختم ہی ہو گئے ہیں تقریباً، امی نے اٹھتے کہا۔ آپا کو آتے آتے دوپہر ہی ہو گئی۔ شوہر اور چھوٹا بیٹا ہمراہ تھے۔ کھانا تیار تھا۔ لڑکیوں نے تھوڑی دیر بعد دسترخوان لگا دیا۔ کھانے کے بعد آپا نے ابو اور امی سے اپنی آمد کا مقصد اور وجہ بیان کی، جسے سن کر کچھ دیر کے لیے دونوں خاموش ہو گئے۔ پھر ابو نے خاموشی توڑنے میں پہل کی۔ آپا، سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ صبوحی پڑھانے کے ساتھ ساتھ ایم فل کر رہی ہے۔ کاشف نے تو انٹر بھی کلیئر نہیں کیا۔ آئے ہے، اپنوں میں یہ سب باتیں کون دیکھتا ہے؟ اور لڑکوں کی پڑھائی کا کیا ہے؟ آمدنی اچھی ہو تو ڈگری کون پوچھتا ہے؟ باپ کے ساتھ مل کر دونوں بھائی دکان چلا رہے ہیں۔ اب تو کاشف کے لیے الگ دکان دیکھ رہے ہیں۔ اسے کاروبار کی سمجھ بوجھ بہت ہے۔ انہوں نے بیٹے کی تعریف کی۔ تم سوچ لو پھر جواب دے دینا، گھر کی بات ہے۔ سوچنے سمجھنے کے لیے کچھ نہیں ہے آپا، میں ابھی آپ سے معذرت چاہتا ہوں اس رشتے کے لیے۔ ابو نے سنجیدگی سے انہیں جواب دیا۔ ارے، میں تو بڑی امیدوں اور ارمانوں کے ساتھ آئی تھی، تم نے تو میرے شوہر کا لحاظ بھی نہ کیا، منہ پر ٹکا سا جواب دے دیا۔ آپا کا موڈ خراب ہونے لگا۔ آپ کا آنا سر آنکھوں پر آپا، فہیم بھائی کی قدر بھی جیسے پہلے کی ہے ہمیشہ رہے گی، بس رشتہ داری مزید نہیں بڑھانا چاہتا۔ ابو نے سبھاؤ اور بردباری سے سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ کیا بات کر دی تم نے؟ ہم تو تمہارا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہیں۔ لڑکیوں کی لائن لگی ہوئی ہے گھر میں، شادی بیاہ تو کرنا ہی ہے نا۔ صبوحی نہیں تو کوئی اور دے دو کاشف کے لیے۔ میرے لیے تو ساری بھتیجیاں برابر ہیں، ایک سی پیاری ہیں، باقی سب پڑھ رہی ہیں آپا۔ پھر ابھی صبوحی کی شادی کرنی ہے اور میری بیٹیاں مجھ پر بوجھ نہیں۔ ابو کے چہرے پر ناگواری چھا گئی۔ میرا یہ مطلب تھوڑا ہی تھا۔ وہ خفیف ہو گئی۔ ابو خاموش رہے۔ بڑی بہن تھی، گھر آئی مہمان تھی، زیادہ بولنا اور جتانا انہیں مناسب نہیں لگا۔ جس بیٹے کا رشتہ لے کر آئی تھی وہ میٹرک پاس تھا، صبوحی سے 8 برس بڑا اور اپنے ڈیل ڈول سے اور بھی بڑا لگتا۔ منہ میں ہر وقت گٹکا بھرا رہتا۔ جس رشتے کے لیے ان کا اپنا دل راضی نہیں تھا، اس کے لیے بیٹی کو کیسے راضی کرتے؟ اپنی بیٹی انہیں سچ مچ بڑی عزیز اور پیاری تھی، نہ انہیں کبھی بوجھ سمجھا، نہ کبھی پریشانی کا سبب جانا۔ بیوی کبھی پریشان ہو جاتی، جو زیادہ تر لوگوں کی باتوں اور زبانوں کی وجہ سے ہوتی، تو انہیں بھی تسلی دیتے۔ ایسا نہیں تھا کہ انہیں فکر نہ تھی، ان کی بھی خواہش تھی کہ مناسب رشتے مل جائیں، ایک ایک کر کے سب کے فرض سے سبک دوش ہوں، مگر اپنی تشویش کا اظہار بیٹیوں کے سامنے نہیں کرتے تھے، مبادا وہ احساس کمتری کا شکار ہوں۔ اللہ کے بھروسے پر تکیہ کیے بیٹھے تھے۔ پتجھڑ کی رت شروع ہونے میں ابھی کچھ وقت تھا۔ ابھی تو برسات کے سبحانی فوار، بارشوں کے جل ترنگ، ساون بھادوں کے جالوں کا موسم تھا۔ چاہے یہ موسم شہر کے مکینوں کے لیے کتنی ہی مشکلات اور ناگواریاں بھی لے آتا، مگر پھر بھی اس موسم سے جڑا حسن، رومانیت اور احساس اپنی جگہ تھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا وہ دن، وہ وقت اور یہ جگہ، جہاں دھیمی دھیمی پھوار کے بعد وہ دونوں آ کر بیٹھتے تھے۔ آج بھی کل کی طرح بارش ہو جائے، خوب تیز، کتنا مزہ آئے۔ منال نے آنکھیں میچ کر دونوں ہاتھ فضا میں پھیلائے۔ نہیں پلیز، یہ دعا مت کرو۔ بڑی مشکل سے بائک چلتی ہے، کیچڑ بھرے راستوں اور پانی بھری سڑکوں پہ پھسلنے کا خطرہ رہتا ہے یا گاڑی بند ہونے کا۔ عاشر کو بے شک یہ موسم اچھا لگتا تھا، مگر منال کی طرح بہت زیادہ رومانٹک ہونے سے پہلے بہت سے تلخ حقائق اور مسائل دامن پکڑ لیتے۔ او وہ دیکھو، منال نے سامنے درخت کی جڑ کی جانب اشارہ کیا۔ حسب معمول اور حسب عادت اس کی ہنسی بے قابو تھی۔ عاشر نے اس کے اشارے کے تعاقب میں درخت کی جڑ کی جانب دیکھا۔ ایک چونٹا پیڑ کے تنے پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔
اور گیلے تنے سے بار بار پھسل کر نیچے گر جاتا اور عاشر کے دیکھتے دیکھتے اس بار بیچارہ نیچے گرا تو اس جگہ میں جہاں ذرا سا پانی جمع تھا، بہت معمولی سی مقدار تھی مگر اس ننھی سے جاندار کے لیے بہت تھا۔ لو بھائی، اس کا تو کام تمام ہو رہا ہے، دیکھنا ذرا کیسے گوتے کھا رہا ہے۔ منال کی ہنسی بریک لگتے لگتے رہ گئی اور ایک بار پھر رفتار پکڑ گئی۔ بیچارہ ڈوب گیا۔ عاشر نے افسوس سے اسے دیکھا۔ اچھا ہی ہوا ڈوب گیا، اتنا برا کاٹتے ہیں یہ والے چونٹے۔ منال کے کھلے ہوئے چہرے پر ہنسی اب تک بکھری تھی۔ پھر بھی اچھا خیر تم یہ تو بتاؤ۔ عاشر نے سر جھٹکا اور منال کی طرف دیکھا۔ تم؟ نہیں نہیں، پہلے میری بات سنو، اگلے ہفتے میرا برتھ ڈے ہے، تمہیں یاد بھی ہے نا؟ دل و جان سے یاد ہے، یہ بھی کوئی بھولنے والا دن ہے، خود کو فراموش کر سکتا ہوں مگر تمہارا برتھ ڈے نہیں۔ اچھا بس ڈائلاگ جھاڑنے کی ضرورت نہیں، بس گفٹ ایسا ہونا چاہیے کہ میری دوستیں جل جل کر مر جائیں، خصوصاً نمرا اپنے منگیتر کے گفٹس پر اتنا اتراتی ہے کہ کیا بتاؤں۔ میں دکھاؤں گی نا تمہارا گفٹ، دیکھنا کیسے اس کی شکل پر 12 بجیں گے۔ منال نے تصور میں اپنی سہیلی کا چہرہ دیکھا اور کھلکھلا کر خوش ہوئی۔ کہو گی کیا؟ کس نے دیا ہے گفٹ؟ دوست نے دیا ہے، کیا تم میرے فرینڈ نہیں ہو؟ کب تک فرینڈس ہی رہیں گے؟ عاشر نے سوال کیا۔ یہ تو وقت بتائے گا، منال نے کاندھے اچکائے۔ تم کچھ نہیں بتاؤ گی؟ عاشر نے بہت پر امید نگاہوں سے منال کا خوبصورت چہرہ اور چمکتی آنکھیں دیکھیں۔ بتاؤں گی، جلدی کیا ہے؟ اور تم پلیز اتنی سیریس شکلیں نہ بنایا کرو، ہنسی آتی ہے دیکھ کر۔ منال پھر سٹارٹ ہوئی۔ اس کی ہنسی آج بھی عاشر کے کانوں میں گونج رہی تھی، جو آج اسی بینچ پر بیٹھا اپنے ماضی کے حصار میں تھا، اس ماضی کے جس کو شاعر نے عذاب قرار دیتے ہوئے اپنے رب سے حافظہ چیننے کی درخواست کی ہے۔ عاشر نے بیٹھے بیٹھے اپنے چہار اطراف نظریں دوڑائیں، سب کچھ وہی تھا، مانوس منظر، وہی درخت، وہی جھاڑیاں، گھاس، وہی رینگتے ہوئے چونٹے اور چونٹیاں اور بھاگتی ہوئی گلہری جس کی موٹی سی دم درخت کے تنے کے پیچھے سے جھانک رہی تھی، ٹہنیوں پر بیٹھے پرندے، نیلگوں، فضاؤں میں پرواز کرتے طائر، عاشر کو چھو کر گزرتی ہوا۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ اس ہوا میں آج 20 دن کی پھوار کی نمی تھی۔ بڑی جان لیوا ہنسی ہے تمہاری، عاشر نے ایک روز کہا تھا۔ بے فکر رہو، میری ہنسی سے تمہاری جان نہیں جائے گی۔ اور اگر چلی گئی تو؟ جواب اس نے لفظوں کے بجائے ہنسی میں دیا۔ عاشر کو اپنے آس پاس وہ ہنسی بکھری ہوئی محسوس ہوئی۔ تم پاگل ہو۔ ہاں ہوں تو صحیح، عاشر نے اقرار کیا، بڑی سادگی اور سچائی کے ساتھ۔ لوگ ڈرتے ہیں پاگلوں سے، لوگوں کی مجھے پرواہ نہیں، تم تو نہیں ڈرتی ہو نا؟ عاشر نے اقرار چاہا۔ دوست جیسا بھی ہو دوست ہوتا ہے، اور دوستوں سے کیا ڈرنا؟ وہ خوش ادا اپنی مترنم جھنکار کے ساتھ لفظوں کو بہلا دیتی مگر اقرار کا کوئی پھول آنچل سے باندھنے نہ دیتی۔ وہ کچھ عرصہ تھا بہار کا، الفت کے خمار کا، وہ خوش شکل خوش ادا تھی۔ عاشر کی سادگی اور دیوانگی اس کی دل لگی بن گئی۔ عاشر نے اپنے بیش قیمت جذبات خواب کے پلو سے باندھ کے ساتھ سب کچھ پرزے پرزے کر کے ہوا کے پلو میں ڈال دیا کہ وہ جہاں بھی لے کر جانا چاہے لے جا کر بکھیر دے۔ آخری بات اس نے فون پہ کی تھی۔ عاشر اب مجھ سے ملنے کی کوشش نہ کرنا، نہ ہی مجھے کال کرنا۔ کیوں؟ عاشر کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میرا رشتہ طے ہو رہا ہے، میں گھر والوں کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ عاشر کو لگا جیسے اس کی دھڑکنیں بس کسی بھی لمحے تھم جائیں گی، مگر دھڑکنیں نہیں تھمی، زندگی تھم گئی۔ عاشر سوچتا رہا، اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ ہوا کیا تھا۔ اس نے محبت کی دھرتی پہ قدم رکھے تھے مگر وہاں زمین تھی ہی نہیں، ایک بہت عمیق بہت وسیع خلا تھا، وہ گرتا ہی چلا گیا۔ اس کی سماعتوں میں ایک ہنسی گونجتی رہی، الفاظ شور مچاتے رہے۔ میں نے کب کہا تھا کہ مجھے تم سے محبت ہے؟ میں تو تمہیں اچھا دوست سمجھتی تھی، تم جذباتی ہو، بی پریکٹیکل۔ اس نے آخری نصیحت کی تھی۔ پھر عاشر کے دوست نے بھی یہی مشورہ دیا۔ چھوڑ یار، ایک لڑکی کے پیچھے خود کو کیوں اتنا خوار کر رہا ہے؟ لڑکی اور بس چھوٹنے کا تو کم ہی نہیں کرنا چاہیے، ایک کے بعد ایک آتی رہتی ہے۔ عزیز دوست نے شاید اسے بہلانے ہنسانے کی کوشش کی مگر عاشر کی ساری مایوسی دل افسردگی سے بھر گیا۔ میں نے سچ مچ محبت کی ہے اس سے، عاشر نے یقین دہانی دلائی، پر دوست پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ خود غرض تھی، تجھ سے بہتر ملا تو تجھے چھوڑ گئی، ایسی بے وفا پر جذبات ضائع مت کر۔ دوست ناسے بنا ہوا تھا، عاشر کو ناسے کی نہیں چارہ ساز کی اور غم گسار کی ضرورت تھی۔
خشک زرد پتے ان راستوں پر نقش قدم پر بکھرے پڑے تھے، اس کے ارمانوں اور خوابوں کی طرح کچلے ہوئے، چرمرائے ہوئے۔ عاشر کو وہ نہ صرف دوست بھی اچھے نہیں لگ رہے تھے جو اسے سب کچھ فراموش کرنے اور بھلانے کا مشورہ دے رہے تھے۔ اگرچہ وہ صحیح تھے، مگر محبت کبھی ایسی بھی تاریکی بن جاتی ہے کہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط دیکھنے اور ماننے کو جی نہیں کرتا۔ اسے تنہائی اچھی لگنے لگی تھی۔ اداسیوں سے دوستی کر کے وہ سب سے کٹ رہا تھا۔ اب کچھ عرصے سے گزرتے وقت کے مرہم نے زخموں کو مندمل کیا تو تھا، مگر نشانات ہنوز موجود تھے۔ کسک اور درد کا احساس پوری طرح مٹا نہیں تھا۔ پارک کے بینچ پر بیٹھے ہوئے عاشر نے ذرا دور گیند کے پیچھے بھاگتے کھلکھلاتے بچوں کو دیکھا، مسکراتے پھولوں کو دیکھا، اپنے قدموں تلے زمردی گھاس کو دیکھا اور کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے اپنے اندر جھانک کر خود کو دیکھا۔ وہ کیا تھا اور کیا بن گیا تھا؟ وہ کبھی بھی ایسا نہیں تھا جیسا کہ آج ہو گیا تھا۔ اس نے کبھی ایسا مایوس، اداس اور کنوتی بننے کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، مگر اس نے تو کبھی محبت کر کے دھوکہ کھانے کے بارے میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس نے کبھی دل ٹوٹنے کے بارے میں نہیں سوچا تھا، مگر یہ سب ہو گیا۔ وہ سب کچھ جو ہو چکا تھا اور گزر چکا ہے، ماضی کا حصہ بن چکا ہے۔ وہ کب تک سایہ بن کر اس کے ساتھ چلتا رہے گا؟ ایک خوفناک عذاب کو خود پہ مسلط کر کے خوشی اور ہنسی کیسے ممکن ہے؟ ماضی تکلیف دہ ہو تو حال کے ساتھ ساتھ سفر کر کے اسے بھی تکلیف دہ بنا دیتا ہے۔ کیا میں سچ مچ ایسا رہنا چاہتا ہوں جیسا ہو گیا ہوں؟ عاشر نے خود سے سوال کیا۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ ہوا کے شریر مگر ہمدرد جھونکے نے اسے نرمی سے چھو کر گزرتے سرگوشی کی۔ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ اس کے سامنے جھاڑی نے، قدموں تلے گھاس نے، معصومیت سے مسکراتے پھولوں نے، اپنی بلند و بالا شاخوں کے ساتھ کھڑے درخت نے، اور جس بینچ پر وہ بیٹھا تھا اور جس نیلگوں آسمان کی چھتری تلے وہ موجود تھا، اس نے بھی ذرا جھک کر یہی سرگوشی کی۔ یہ غلط ہے۔ امتحان کی ٹینشن بلکہ بھوت سر سے اتر کر رخصت ہوا تو آئلہ اور زاریہ کے سہمے ہوئے تکان زدہ چہروں پر اطمینان کی پریاں رقص کرنے لگیں۔ زاریہ نے ڈائجسٹ کا نیا شمارہ اٹھا کر اسے 2 دن میں ختم کیا اور پھر ہمیشہ کی طرح اپنے پلانز بیان کرنے لگی۔ میں بھی عنقریب ایک زبردست سا ناول لکھنے والی ہوں، زاریہ نے اعلان کیا۔ اس سے پہلے کبھی کوئی افسانہ بھی لکھا ہے؟ فاریہ نے عجیب بدتمیز سا سوال بنا لحاظ کے کیا۔ وہ کون سا مشکل کام ہے؟ تو پہلے یہ آسان کام کرو، پھر ناول کا پتھر اٹھانا۔ زاریہ کو مفت مشورہ ملا۔ بیوقوف، ناول لکھنا آسان ہے، افسانہ لکھنا مشکل۔ زاریہ نے اپنی پیاری بہن کی معلومات میں اضافہ کیا۔ تم جو بھی لکھو، ہیرو ہیروئن کے نام میں رکھوں گی۔ آئلہ نے بھی اپنی انٹری دے کر درینہ خواہش کا اظہار کیا۔ رکھ لینا پگلی، زاریہ نے سخاوت اور شان بے نیازی سے بیک وقت کہا۔ ہیرو کا نام رکھنا جاسم، سلانون، شلیت یا ارکان، اور ہیرین شریم، زپل یا منائلہ۔ کون سی زبان کے الفاظ ہیں یہ، اور معنی کیا ہیں؟ زاریہ نے مشکوک ہو کر اسے دیکھا۔ زبان اور معنی کوئی بھی ہوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ گلاب کے پھول کو جس نام سے پکارو رہے گا تو وہ گلاب ہی۔ بیچارہ شیکسپیئر! لیکن اگر گلاب کے پھول کو گوبھی یا کریلا کہہ کر پکارا جائے تو یقیناً وہ مائنڈ کرے گا۔ ارے گوبھی سے یاد آیا، امی نے آلو گوبھی پکائے ہیں، کیسے کھائیں گے؟ آئلہ کے چہرے پر دنیا جہان کی بیچارگی بے بسی تھی۔ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ آلو گوبھی پکائے ہیں، کیسے کھائیں گے؟ انار دانے کی چٹنی رکھی ہے فریج میں، اور میرا بھی پراٹھا بنا لینا۔ لیپ ٹاپ پر کام کرتی سبوہی نے سر اٹھایا۔ اتوار کو فرائیڈ رائس اور چکن شاشلک بناؤں گی، فاریہ نے اس سے ڈیل کرنی چاہی۔ اتوار کو تو شادی میں جانا ہے نا؟ ہاں، یہ تو میں بھول ہی گئی۔ فاریہ نے اپنے سر پر ہاتھ مارا اور پھر فسانہ ناول، آلو گوبھی پراٹھے اور چکن شاشلک سب کچھ فراموش کر کے شادی، کپڑے، جویلری، تیاریوں کی باتوں میں مگن ہو گئیں۔ شادی قریبی رشتہ داروں میں تھی۔ میرج ہال میں سارا خاندان جمع تھا۔ دور قریب کے بہت سے رشتہ دار موجود تھے جن سے کبھی کبھار کسی خوشی غمی کے موقع پر ملاقات ہوتی۔ امی ابھی کچھ رشتہ داروں سے ملاقات کر کے میز پر آ کر بیٹھی ہی تھی کہ ان کی کزن مہتاب آپا وہاں آ گئی۔ ویسے تو وہ ایک خوش مزاج اور میل جول رکھنے والی خاتون تھیں۔ بڑے خلوص اور محبت سے بات کرتے کرتے ان کی باتوں میں کبھی طنز یا تہذیب کا پہلو بھی نمایاں ہو جاتا۔ اب یہ دانستہ ہوتا یا نادانستہ کچھ اندازہ نہیں تھا۔ اس وقت بھی وہ اچھی بھلی باتیں کر رہی تھیں۔ سب کے حال احوال، تعلیم، کریئر، شادیاں کے حسب عادات اچانک ہی پٹری سے اتر گئیں۔ اللہ نے تمہیں بیٹا تو دیا نہیں دیا تو اللہ نے تمہیں بیٹا نہیں دیا تو کیا ہوا؟ آج کل تو لڑکیاں بھی بیٹوں سے بڑھ کر ہیں، کما کے بھی کھلا دیتی ہیں اور گھر بھی سنبھال لیتی ہیں۔ ویسے سبوہی کی انکم تو اچھی ہوگی۔ ہاں، وہ امی کا من مناتا جواب سنے بغیر ہی انہوں نے دوسرا سوال داغ دیا۔ شادی کب کر رہی ہو لڑکیوں کی؟ کریں گے، مناسب رشتے ہوں تو ضرور کریں گے۔ میں نے سنا ہے کہ بدر آپا نے کاشف کا رشتہ دیا تھا، تم لوگوں نے انکار کر دیا۔ مہتاب
پاپا کی میک اپ زدہ آنکھوں میں تجسس ہلکورے لے رہا تھا۔ ان کے ابو کی مرضی نہیں تھی۔ بالآخر امی نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ وہ بنیادی طور پر صلح جو اور سیدھی سادی قسم کی خاتون تھی۔ گھر پر اپنے میاں سے نوک جھونک میں زبان کا استعمال کر لیتی، مگر گھر سے باہر یہ استعمال بہت کم تھا، خصوصاً کسی کی کینچی نما زبان کا مقابلہ کرنا تو انہیں آتا ہی نہ تھا۔ بس زیادہ دیر نہ کرو، یہی عمر ہے شادی بیاہ کی، پھر عمر آگے بڑھ جائے تو مشکل ہوتی ہے۔ وہ رخصت ہوئیں تو امی سمیت لڑکیوں نے بھی سکون کا سانس لیا، مگر شادی سے واپسی کے بعد امی کی مہم یعنی رشتہ مہم ایک بار پھر شروع ہو گئی۔ کتنے معاملات تھے جن کے بارے میں اندازہ ہو رہا تھا۔ متوسط طبقہ اپنی اولاد کے معاملے میں بہت خواب دیکھتا ہے۔ اسے اپنی سفید پوشی کا بھرم بھی رکھنا ہوتا ہے، اولاد کو کسی قابل بنانا ہوتا ہے، اور وہ اگر لڑکیاں ہوں تو والدین کے لیے دوہری آزمائش۔ اپنا پیٹ کاٹ کر کسی نہ کسی طرح اعلیٰ تعلیم دلوا دیں تو شادی کے لیے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ان کی بہت زیادہ ڈیمانڈ نہیں تھی، تعلیم، نوکری، گھر بار سب کے لیے ان کی ایک ہی شرط تھی، مناسب ہو، نہ بہت زیادہ ہائی فائی نہ بہت زیادہ لو سٹینڈرڈ۔ لیکن زندگی بہت کچھ سکھا رہی تھی، اور لوگ بھی۔ وہ لوگ جو 120 گز کے گھر میں رہتے تھے، وہ اسی گز کے مکان میں رہنے والی لڑکی کو بہو بنانے میں ہچکچاتے تھے، اور اسی گز کے کوارٹر میں رہنے والوں کا لڑکا پڑھ لکھ کر کسی قابل بن جائے تو وہ ایک بلینک جیک ہوتا والدین کے لیے۔ پھر وہ اپنے جیسے کسی گھر سے بہو لانے کے بجائے اپنے سے اوپر اور آگے کی دوڑتے۔ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، سوچ سوچ کر وہ پریشان ہو جاتی۔ اوپر سے لوگوں کی باتیں شریک حیات کے سامنے فکر کا اظہار کرتی تو وہ تسلی دیتے، ہماری بیٹیوں کی قسمتیں لوگوں کے نہیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ جس کام کا جو وقت لکھا ہے اسی وقت میں ہوگا، تم ہلکان مت ہوا کرو۔ لوگ باتیں بنانے لگے ہیں کہ بیٹی کی کمائی کی وجہ سے شادی نہیں کر رہے، اب سب کے سامنے صفائیاں پیش کریں، ہم تو کچھ نہیں لیتے، جو کماتی ہے ایم فل کی فیس بھر دیتی ہے، کوئی ضرورت نہیں کسی کے آگے وضاحت دینے کی، ہم کسی کو راضی نہیں کر سکتے۔ لوگوں کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دو، جیسے میرے ساتھ کرتی ہو۔ آپ کے کون سی بات نہیں سنی میں نے کبھی؟ پچھلے 2 گھنٹے سے چائے کا انتظار کر رہا ہوں، کوئی آثار نہیں۔ او، میرے ذہن سے نکل گیا، ابھی آئلہ سے کہتی ہوں۔ امی اٹھنے لگی۔ وہ پہلے کبھی سردیوں میں گڑ کی میٹھی ٹکیاں بنتی تھیں ہمارے گھر میں، اس بار تو ابھی تک نہ گڑ سستا ہے نہ تیل۔ کئی بار سوچا، پھر سوچ کر ہی رہ گئی۔ فاریہ کی سیمسٹر فیس بھی دینی ہے، ویسے تو اس نے ٹیوشن فیس جمع کر کے خود ہی انتظام کر لیا ہے، 2-3 ہزار کم ہے بس، امی نے سوچتے بتایا۔ جو رہ گئے ہیں اس کا بندوبست میں کر دوں گا، اب کل اسی خوشی میں میٹھی ٹکیاں بنا لینا۔ اچھا، ابھی تو چائے لے آؤ۔ امی اٹھ گئی۔ گھر میں رنگ و روگن کے بعد لڑکیاں بڑی ایکسائٹڈ تھیں۔ ضرورتی تعمیرات اور پینٹ کے بعد پورے پورشن کی نئی شکل نکل آئی۔ ڈرائنگ روم کو اثر نو سجانے اور کچھ ضروری فرنیچر لانے کی باتیں ہو رہی تھیں، صوفہ سیٹ، ڈائننگ ٹیبل، کچھ آرائشی اشیاء۔ ابھی لڑکیاں پوری طرح خوش نہیں ہوئی تھیں کہ اوپر کے پورشن میں مقیم چچا اور چچی نے بم پھوڑا۔ انہوں نے گھر کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے درمیان میں دیوار اٹھانے کا مطالبہ کیا، آدھا گھر اوپر نیچے کا آپ کا اور ایسے ہی ہمارا۔ چھوٹے بھائی کی بات سن کر ابو کتنی دیر حیرت سے اس کی شکل دیکھتے رہے۔ اتنے عرصے بعد اب کیا سوجی؟ 80 گز کا مکان آدھا ہو کر 40 گز کی کھولی میں بدل جائے گا، کیسے رہیں گے سب؟ بار بار اوپر نیچے کے چکر لگا کریں گے۔ گھر میں ٹینشن اور تناؤ کا ماحول تھا۔ ابو کی شگفتہ مزاجی بھی سنجیدگی میں بدل گئی۔ پچھلے 22 برسوں سے چھوٹا بھائی اور باوج اوپر کے پورشن میں مقیم تھے۔ والدہ کے انتقال کو سال بھر سے زائد ہو گیا۔ دونوں میاں بیوی نے کبھی اشارتاً بھی اس قسم کے ارادے یا خواہش کا اظہار نہیں کیا کہ آدھا آدھا گھر اوپر نیچے تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ اب جب کہ گھر میں انہوں نے اچھی خاصی رقم لگا کر اسے ٹھیک ٹھاک کر کے سیٹ کر لیا تھا تو یہ نیا مطالبہ لے کر آ گئے۔ پہلے بتا دیتے تو میں اتنا پیسہ نہ لگاتا، ابو نے چچا سے کہا۔ ایک ہی بات ہے بھائی جان، آپ کو بھی تو اوپر کا آدھا گھر ملے گا، چھوٹے بھائی نے جواب دیا۔ اوپر کے جس پورشن کی وہ بات کر رہے تھے وہ ٹین کی چھت والا ایک کمرہ تھا، ایک سادہ سا کچن اور واش روم، نیچے جو پورشن انہیں چھوڑنا تھا اس میں سب کچھ نیا تھا۔ دروازے، کھڑکیاں، رنگ و روگن فرش، دیوار گیر الماری، پانی کا زیر زمین ٹینک، سیڑھیاں۔ زندگی میں اتنا پریشان وہ پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ چھوٹے بھائی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر نتیجہ نہ نکلا۔ بھائی جان، میں زمین پر بھی اپنے قدم جمانا چاہتا ہوں، کب تک ہوا میں معلق رہوں گا؟ چھوٹے بھائی کی اپنی ہی الگ منطق تھی۔ کئی ہفتوں تک یہ قصہ چلتا رہا، بحث ہوتی رہی مگر کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ ابو اور امی دونوں ہی ویسے بھی صلح جو قسم کے انسان تھے، لڑائی جھگڑوں سے دور۔ گھر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، مزید چھوٹا اور مختصر۔ خالدہ آئی تو گھر کا حال دیکھ کر بھونچ کر رہ گئی۔ ارے یہ کیا ہو گیا؟ بس یہ بھی ہو گیا، امی مسکرا دیں۔
अच्छा भला ऊपर का पोर्शन इनके पास था, नीचे का तुम्हारे पास, ऐसे आधा आधा करके क्या मिला? एक कमरा नीचे एक ऊपर, बार बार ऊपर नीचे के चक्कर लगाते रहो। वो समझाया, नहीं माने। चलो खैर, मैं एक रिश्ता बताने आई थी। खालदा कुछ देर बातें करके रुखसत हो गई। घर में अपने लिए जगह तंग हो रही है, मेहमानों को कहाँ बिठाएंगे? लड़कियां झुंझला रही थीं। सबूही भी अपनी बहनों की तरह मायूस और उदास थी। घर को सजाने संवारने के जो ख्वाब देखे थे सब बिखर गए। घर के दरमियान खड़ी ऊंची सी दीवार जिससे आंख अभी तक मानूस नहीं हुई थी, सारे ख्वाबों का मजाक उड़ा रही थी। इतवार को मेहमान आए, खा पी कर बातें करके रुखसत हो गए। सुबुही, आयला और जारिया ने किचन में पना ली और नीचे बैठने की और कोई जगह ना थी। इकलौते कमरे में मेहमान बैठे थे। फारिया ऊपर चली गई। कह रहे हैं इस्तिखारा ठीक नहीं आया। खालदा ने मेहमानों का जवाब पहुंचाया। इनकार करने का एक बहाना ये भी है। अबू ने तबसरा किया। अम्मी खामोश रहीं। कहने के लिए कुछ था भी नहीं। सबूही की हंसी कुछ कमला गई, आंखों की जोत मध्यम पड़ती जा रही थी। अरे, किसी ने बंदिश तो नहीं करा दी? किसी का कोई भरोसा नहीं आजकल कि अच्छी भली बात बनते बनते बिगड़ जाती है। मैं तो कहती हूँ किसी को दिखाओ। मोहल्ले की ज़ाहरा खाला ने अपनाया से मशवरा दिया। सब कुदरत के खेल हैं, जहाँ नसीब जुड़ा है वहीं हो जाएगी। अम्मी अबू इस किस्म की बातों के कायल ना थे। इन्हीं भागते दौड़ते दिनों में कलीम मामू जारिया के लिए रिश्ता ले आए। इनका बेटा सबूही से 1 साल छोटा था। टेक्निकल कोर्स करके अच्छी नौकरी पर लगा था। जारिया को पसंद करता था। मामू मुमानी खुशी खुशी आ गए। अम्मी मुतजब्जब थीं, अबू भी हिचकिचाहट का शिकार। बड़ी से पहले छोटी का रिश्ता, अगरचा आजकल ये आम था, फिर भी इन्हें अजीब लग रहा था। फिर सबूही ने इन्हें कन्वेंस किया, मेरी वजह से किसी को मना मत करें। अम्मी, जिसका रिश्ता आए अगर ठीक है तो कर दें। बड़ी बेटी वर्दा ने भी यही मशवरा दिया था। वो सऊदीया में मुकीम थी, फ़ोन पर ही राब्ता था इससे। बिस्मिल्लाह करें अम्मी, कोई तो मौका आए घर में खुशी का। अल्लाह ऐसे मौके बार बार दिखाए। आमीन। लैपटॉप के गिर जमा तमाम अहले खाना ने खलूसे दिल से आमीन कहा। आइंदा माह में एक मुख्तसर सी तकरीब में जारिया और फराज की निस्बत तय हो गई। शादी 1 साल बाद थी। रबिया के खूबसूरत चेहरे पे इतनी बेचारगी और बेबसी थी कि ख्वामोखा ही तरस आ जाता। सुबही का दिल पसीज गया। ठीक है, सिर्फ 3 माह के लिए, और बाय द वे अपने फियोंसी से कहो कि अपने दोस्त के मसाइल हल करने के लिए तुम्हारे कंधे पर बंदूक रख कर ना चलाया करे। तुम फिर अपनी सहेलियों का जीना हराम कर देती हो। सहेलियाँ नहीं, बेस्ट फ्रेंड, फ़कत एक अदद। रबिया ने तौसीह की। हाँ हाँ वही। सबूही ने सर हिलाया। 2 रोज़ बाद इसे एक नई एकेडमी ज्वाइन करनी थी। रबिया ने इससे दरख्वास्त की थी। रबिया से इसके फियोंसे ने फरमाइश की थी और फियोंसे के पीछे पड़ा हुआ था इसका दोस्त, जिसे फ़िज़िक्स केमिस्ट्री के टीचर की अशद ज़रूरत थी। सबूही का एमफिल हाल में ही मुकम्मल हुआ था। रबिया ने मिन्नत समाजत करके सबूही को इस कार्य खैर के लिए राज़ी किया कि मंगेतर साहब से अपने बेस्ट फ्रेंड की परेशानी देखी नहीं जा रही थी और रबिया से अपने फियोंसी की शक्ल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बाहर से इमारत काफ़ी बड़ी और मुतासिर कुन थी। ऊपर का पूरा फ्लोर एकेडमी के लिए मुख्तस था। काफ़ी सारे क्लासरूम्स थे, ऑफिस, रिसेप्शन, टीचर्स सिटिंग एरिया। मालिक ने काफ़ी पैसा लगाया था। सबूही रिसेप्शन की तरफ आ रही थी जहाँ एक लड़का खड़ा फ़ोन पर बात कर रहा था। इसकी बुलंद आवाज़ सबूही को साफ सुनाई दी। 1 रुपया भी कम नहीं होगा सर, फीस तो पूरी देनी पड़ेगी। मोबाइल ऑफ करके वो पीछे मुड़ा। तब सबूही ने इसे सामने से देखा। नॉर्मल कदों कामत, चेहरे पर अमूमी फैशन के मुताबिक दाढ़ी, मूछें, जेल लगाकर बाल सेट किए थे, इस्त्री शुदा डिसेंट पैंट शर्ट। यस मैम, मेरा नाम सबूही मुगल है। सर आशिर सदीकी से मिलना है। आइए मैम। वो फ़ौरन सबूही को ऑफिस में ले गया, कुर्सी पर बैठने को कहा और मेज़ के गिर्द घूमकर खुद रिवॉल्विंग चेयर पर बैठ गया। आई एम आशिर सदीकी, थैंक्स टू ज्वाइन। इसके चेहरे पर संजीदगी थी, शायद कुछ और भी जिसे सबूही समझ न सकी। वो बहुत प्रोफेशनल अंदाज में बात कर रहा था, जैसे कि अमूमन अकेडमीज़ के ऑनर होते हैं वैसा ही। आने वाले दिन यकदम ही मसरूफ़ हो गए। सबूही की सारी शाम अकेडमी में गुजर जाती। दिन ढले घर पहुंचती तो थक के चूर हो जाती। फिर अगले रोज़ की तैयारी। इतना बर्डन लेने की क्या ज़रूरत है बेटा? यूनी काफ़ी है थकाने के लिए। तुमने एकेडमी भी ज्वाइन कर ली। अम्मी तो जुज़बुज़ हो रही थीं। अब्बू को भी इसका थका चेहरा और वजूद अच्छा नहीं लग रहा था। 2 हफ्ते तो गुजर ही चुके हैं अब्बू, बस 2.5 माह की बात और है। सबूही ने सामने रखी प्लेट से स्ट्रॉबेरी उठा कर खाई जो अम्मी रख कर गई थीं। ज़्यादा खट्टी हो तो मत खाना, तुम्हारा गला फ़ौरन ख़राब हो जाता है। अम्मी ने हस्बे मामूल और हस्बे आदत नसीहत की। और मेरे लिए क्या हुक्म है? अब्बू ने दरियाफ्त किया। आपने तो चाय मांगी थी ना, ला रही हूँ। अम्मी ने चाय का मग ला कर इनके सामने रखा और साथ ही कमेटी के बारे में बात की जो जारिया की शादी के लिए डाल रही थीं। सफ़ेद पोश घरानों में शादी, ब्याह, घर बनाना, ये इस तरह के किसी भी बड़े काम के लिए कमेटियाँ डाली जाती हैं। इस घर
کے بھی بڑے بڑے کام اسی طرح کیے جاتے تھے۔ خوش رنگ چھوٹے چھوٹے پھولوں کی پرنٹڈ شرٹ اور ہم رنگ دوپٹہ، سفید ٹراؤزر، بہار کی پرواہ کے ساتھ صبوحی خود بھی ایک دلکش رنگوں کا جھونکا بن کر آفس میں داخل ہوئی۔ عاشر کی اٹھتی نگاہوں میں بے ساختگی تھی، مگر اگلے ہی لمحے وہ اپنی نظروں کو قابو کر کے نیچے کر چکا تھا۔ میز پر رکھے نوٹس کی کاپی اٹھا کر اس نے صبوحی کو واپس کی۔ مس، آپ نے بڑی محنت سے نوٹس بنائے ہیں، اسپیشلی اس میں اپ ڈیٹ کے لیے بہت ریسرچ کی ہوگی آپ نے، عاشر نے تبصرہ کرتے ہوئے سراہا۔ تھینک یو سر۔ صبوحی کا چہرہ چمک اٹھا اور اس میں کوئی شک نہ تھا کہ وہ سالہ سال پرانے نوٹ سے کام نہیں چلاتی تھی، بلکہ اپنے موضوع کے حوالے سے نت نئے معلومات اس میں ایڈ کرتی۔ اس بار بھی اپنی عادت کے مطابق اس نے اپنے نوٹس رینیو کیے تھے۔ صبوحی موبائل آن کر کے میسیجز دیکھ رہی تھی۔ اس کی کلاس میں ابھی 15 منٹ تھے۔ میم، فرسٹ ایئر کی ماہم اس کے قریب کھڑی تھی۔ اسے صبوحی نے بلایا تھا۔ بیٹھو۔ فرسٹ ایئر کی ماہم اس کے قریب کھڑی تھی، اس کے کہنے پر بیٹھ گئی۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ میم، ہم نے اردو میڈیم سے میٹرک کیا ہے۔ میتھس کی کلاسز میں دوسرے اسٹوڈنٹ ہنستے ہیں ہم پر۔ کل بھی سمیرا خان نے ہمیں 2 دونی 4 کہہ کر مذاق اٹھایا۔ انگلیاں مروڑ کر بتاتے ہوئے ماہم بہت آزردہ تھی۔ بس اتنی سی بات پر اپسیٹ ہو؟ صبوحی نے بغور اسے دیکھا۔ 2 دونی 4 کو 2 is 4 کہتے ہیں۔ اس میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ تم تو بہت ذہین اور قابل ہو، بہت جلد سیکھ جاؤ گی۔ اور رہی بات سب کی زبانوں اور باتوں کی، تو ابھی یہ شروعات ہے، آگے ہر طرح کی انسانوں اور زبانوں سے واسطہ پڑے گا۔ تمہیں سب کی باتوں کی پرواہ کرنی ہے یا اسٹڈی پر فوکس رکھنا ہے؟ اسٹڈی پر فوکس رکھنا ہے، ماہم نے جواب دیا۔ تو بس وہی رکھو، اور تمہارے ٹیسٹ کا رزلٹ تم پر ہنسنے والوں کا مذاق اڑائے گا۔ آج دیکھنا کلاس میں کیا ہوتا ہے۔ ریلی میم؟ ماہم کا چہرہ گلنار تھا۔ جب میں نئی فرسٹ ایئر میں آئی تھی تو میرا حال تم سے زیادہ برا تھا۔ کلاس میں ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کی اکثریت انگلش میں بہت رواں تھے۔ آدھی سے زیادہ باتیں میرے سر کے اوپر سے گزر جاتی تھیں۔ میں تو شکلیں ہی دیکھتے رہ جاتی، لیکن چند مہینے ہی لگے مجھے امپروو کرنے میں۔ صبوحی اپنا ماضی یاد کر کے مسکرائی۔ آپ نے بھی اردو میڈیم پڑھا ہے؟ ماہم نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ہاں، جب میں امپروو کر سکتی ہوں تو تم بھی، تم مجھ سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہو۔ نو میم، ماہم اپنی تعریف پر جھیم گئی، مگر صبوحی کے لیکچر نے اسے اعتماد اور حوصلہ ضرور بخشا۔ ماہم گئی تو صبوحی پھر سے موبائل کی طرف متوجہ ہو گئی۔ عاشر انٹر کام پر ریسیپشنسٹ کو ہدایت دے رہا تھا۔ مس ارم، یہ جو اسٹوڈنٹ ہے سیکنڈ ایئر کا، ارمغان انصاری، اس کا کارڈ بنا دیجیے گا 50% فیس ڈسکاؤنٹ کا۔ اس ماہ سے اتنی ہی فیس لیں گی آپ۔ انٹر کام کا ریسیور رکھ کر وہ صبوحی کی جانب متوجہ ہوا۔ کیا آپ نے واقعی اردو میڈیم پڑھا ہے؟ یس سر۔ لگتا نہیں ہے۔ دنیا میں بہت کچھ ایسا ہے سر جو لگتا نہیں ہے مگر ہوتا ہے۔ صبوحی کے دلچسپ انداز پر وہ خفیف سا ہوا۔ مثلاً جب میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا تو آپ کسی کو ڈانٹ رہے تھے کہ 1 روپے کا بھی ڈسکاؤنٹ نہیں ملے گا، اور آج آپ کسی کی 50% فیس کم کر رہے ہیں۔ مس صبوحی، جن بچوں کی فیس 1 روپیہ بھی کم نہیں لیتا، یہ وہ اسٹوڈنٹ ہیں جن کے ہاتھ میں 50,000 کے موبائل ہیں، ہر ہفتے ہزاروں روپے کے برگر اور پیزا کھا جاتے ہیں اور فیس میں ڈسکاؤنٹ مانگتے ہیں۔ انہیں تو 4 آنے بھی معاف نہ کروں، مگر جو بچے لائق ہیں، ڈیزرو کرتے ہیں، انہیں فری بھی پڑھا سکتا ہوں۔ فرسٹ امپریشن میں ایسا لگتا نہیں تھا، صبوحی نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن والی بات غلط ہے؟ مجھے تو غلط ہی لگتی ہے۔ چیزیں ہوں یا انسان، عموماً ان میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ ایک نگاہ یا ایک ملاقات میں کوئی کسی کو جان نہیں سکتا اور نہ سمجھ سکتا ہے، بلکہ بہت سی ملاقاتوں اور ایک برسے بعد بھی کسی کو جاننا مشکل ہوتا ہے۔ عاشر کو نہ جانے کیا کچھ یاد آیا۔ مسجد کے بعض حصوں میں کھلنے والے دروازے مضبوطی سے بند کرنے کے باوجود بھی کوئی دروازہ اچانک سے کھل جاتا۔ ہنسی کی باز گشت اس کے چاروں اور پھیل جاتی اور انجان وادی میں وہ بالکل تنہا سا کھڑا رہ جاتا۔ آر یو آل رائٹ سر؟ اس کے چہرے کے یکدم بدلتے رنگوں اور تاثرات سے صبوحی گھبرا گئی۔ آف کورس آئی ایم فائن، عاشر بدقت مسکرایا۔ مٹر پلاؤ کی خوشبو پورے گھر میں پھیل رہی تھی۔ صبوحی نے چاول دم پر لگائے اور کچن سے باہر آ گئی۔ آئلہ، چٹنی پیس لو بیٹا، یہ دھنیا کاٹ دیا ہے میں نے، چھلنی میں دھو لو، امی نے آواز لگائی۔ چٹنی کا سامان نکال کر دیں امی، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سی چیز کتنی لینی ہے۔ آئلہ نے جلدی سے ہاتھ میں دھنیا لیا۔ سلاد بھی بنا لینا اور رائتہ بھی۔ باری باری بہنوں کا آرڈر آیا۔ سب میں ہی کروں، تم لوگ کیا کرو گی؟ ہم مزے سے کھائیں گے۔ بڑی بہنوں کو بہت مزہ آتا تھا چھوٹی بہن کو چھیڑنے میں۔ ادھر امی کمرے میں صبوحی سے مخاطب تھی۔ شام میں ذرا تیار ہو جانا، مہمان آئیں گے۔ اف، پھر سے؟ چھوڑے امی، یہ تو ہر مہینے کی کہانی ہو گئی ہے۔ صبوحی جھنجھلا اٹھی۔
پھر کیا کریں بیٹا، اسی طرح رشتے ناتے ہوتے ہیں، مجبوری ہے، خدا جانے کہاں نصیب لکھا ہے۔ بس جہاں نصیب لکھا ہے وہیں ہو جائے گی۔ آپ یہ رنگ برنگے مہمانوں کو بلانا چھوڑ دیں، اب کوئی بھی ڈائریکٹ آسمان سے تو نہیں اترے گا، کوئی نہ کوئی ذریعہ، کوئی نہ کوئی وسیلہ بنے گا۔ وہ ذریعہ اور وہ وسیلہ بھی اللہ میاں خود ہی بنا دیں گے۔ اب میں کسی کے سامنے نہیں آؤں گی، آپ فارغ کے لیے دیکھ لیں۔ بے شک صبوحی چڑچڑی ہو رہی تھی، وہ خاصی پر اعتماد لڑکی تھی، مگر آئے دن مہمانوں کی آمد، آؤ بھگت، انٹرویو اور پھر مسترد، ان سب سے بری طرح تنگ آ گئی، بیزار ہو رہی تھی۔ کبھی کبھی اسے محسوس ہوتا کہ اس کا کانفیڈنس لیول بالکل زیرو ہو گیا ہے۔ دنیا کے کام تو اس طور سے ہوتے ہیں، کیا پتہ انہی مہمانوں میں سے کوئی ہو جس کے ساتھ تقدیر جڑی ہو، اور جب تک وہ مطلوبہ فیملی نہیں آئے گی تب تک لوگ مجھے ریجیکٹ کر کر کے میرا حشر کر دیں گے۔ صبوحی کا موڈ سچ مچ خراب تھا، وہ احتجاجاً سیڑھیاں دھڑ دھڑ کرتی اوپر چلی گئی۔ اب کیا کروں؟ امی نے بے بس ہو کر ابو سے مدد چاہی۔ سچ کہو تو مجھے بھی اچھا نہیں لگتا کہ آئے دن نئے مہمانوں کے سامنے اپنی بیٹی کو لاؤں، مگر کیا کریں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ایسا کرو، فی الحال آج کے لیے ان سے معذرت کر لو، بہانہ بنا دینا، پھر اگلے ہفتے دیکھتے ہیں، انہوں نے مشورہ دیا۔ صبوحی اوپر کمرے میں بیٹھی جھنجھلا رہی تھی۔ ایک لڑکی کی ساری قابلیت، صلاحیت، خوبیاں، اچھائیاں سب پسے پشت رہتی ہیں جب تک اس لڑکی پر شادی شدہ کا لیبل نہ لگ جائے۔ 24، 25، 26 لوگ عمر کے حساب کتاب لگانے میں ماہر ہیں، تشویش، ماہوں سال اور ہمدردی کا ہنر اکثریت کے پاس ہے۔ شادی 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 دنیا کا نہیں، شاید ہمارے ہی معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ، اور انسان کے سارے مسائل کا حل شادی، لیکن کب ہونی ہے، کس سے ہونی ہے نہیں معلوم، اور اس نامعلوم کے معلوم ہونے تک کا عرصہ بعض دفعہ خصوصاً لڑکیوں کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اپنی اونٹ پٹانگ سوچوں میں گم ہوتے ہوتے اچانک ہی صبوحی نے سر جھٹکا۔ ڈونٹ بی نیگیٹو اینڈ ڈونٹ وری، رات کے بعد سویرا ہوتا ہے، بالآخر سب ٹھیک اور اچھا ہو جائے گا۔ امی کو بھی بلا وجہ پریشان کر دیا۔ قنوطیت اور آزردگی کو جھٹک کر اس نے خود سے دور پھینکا اور اپنے رویے پر افسوس کرنے لگی۔ تکیے کے پاس زاریہ کا ڈائجسٹ پڑا تھا جو وہ ابو سے فرمائش کر کے منگواتی۔ چلو اسی سے دل بہلائیں، کبھی کبھار وہ ہلکی پھلکی کہانیاں پڑھ لیتی۔ اس وقت بھی ڈائجسٹ کھول کر اس نے ایک تحریر پڑھنا شروع کیا۔ اگلے آدھ گھنٹے میں وہ اس ناول کو ختم کر چکی تھی۔ ناول پڑھنے کے بعد وہ ایک گہری سوچ میں ڈوب گئی اور اپنے انہی خیالات کے ساتھ وہ باہر چھوٹے صحن میں آ گئی جس میں ایک طرف لائن کے کچن، باتھ روم اور واش روم بنے ہوئے تھے، اس کے بعد مختصر سی جگہ جہاں سے آسمان ذرا سا نظر آ جاتا۔ بیرونی دیوار کے قریب آ کر اس نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں اور اس کہانی کے بارے میں سوچنے لگی جو اس نے پڑھی تھی۔ تحریر بہت اچھی تھی، اس کے خیال کے مطابق ایک موٹیویشنل تحریر، آگے بڑھنے کی جدوجہد اور کوشش کی ترغیب دیتی۔ مگر صبوحی نے ایک مگر کے ساتھ سوچا، مگر ہر لڑکا یا لڑکی اتنا ایکسٹرا آرڈنری نہیں ہوتا، ذہانت اور قابلیت کے اعلیٰ معراج پر نہیں ہوتا کہ وہ غیر معمولی کامیابی، شہرت اور دولت حاصل کر لے۔ پیاری لکھاریوں، وہ جیسی لڑکیاں بھی ہوتی ہیں جن کی ذہانت، قابلیت اور محنت اوسط درجے کی ہوتی ہے۔ صبوحی مغل، جو اپنے خاندان اور ارد گرد کے ماحول کے مقابلے میں ذرا زیادہ تعلیم یافتہ ہے، ایک مثالی ناول کی مثالی ہیروئن کے لیے ایم فل کی ڈگری اور لیکچرار کی نوکری شاید اتنی متاثر کن نہ ہو۔ کہانی میں تو CS کی ڈگری، ڈاکٹر، انجینئر یا کوئی غیر معمولی پرفارمر ہی جچتے ہیں، مگر کیا کیا جائے کہ صبوحی مغل ان میں سے کوئی نہیں۔ پھر بھی وہ چاہتی ہے کہ وہ کسی کہانی کا مرکزی کردار بنے، حالانکہ کہانی کی ہیروئن ایک گھریلو ہو تو انتہائی سگڑ، سلیقہ مند، باادب اور سینکڑوں خوبیوں کی مالک ہوتی ہے۔ مگر صبوحی تو اس معاملے میں بھی بین ہے، بریانی سمیت کچھ دعوتی کھانے اور میٹھے بنا لیتی ہے، گزارے لائق سبزیاں اور دالیں بنا سکتی ہے، مگر انواع و اقسام کی ڈشز، چٹنیاں، مربے بنانے میں کوری ہے، اور سب سے بڑی خامی یہ کہ نہ آٹا گوندنا آتا ہے، نہ ہی روٹی پکانی۔ چند ایک بار کوشش کی، مگر امی ابو نے تو نرمی سے منع کیا تھا۔ بدتمیز چھوٹی بہنوں نے ہاتھ جوڑ لیے کہ کسی میں جلے ہوئے پاپڑ کھانے کی ہمت نہ تھی۔ اچھا تو صبوحی مغل کو سوائے روٹی کے اتنا پکانا ریننا آتا ہے کہ نہ خود بھوکی مرے گی نہ کسی کو مارے گی۔ ویسے سلائی عمدہ آتی ہے اور شوق بھی ہے تو کبھی کبھی اپنا یہ ہنر آزما لیتی ہے، مگر اس کے لیے وقت کم ہے۔ تو کیا یہ لڑکی کہانی کی ہیروئن ہو سکتی ہے جو 26 سال کی ہو رہی ہے، غیر معمولی حسن کی مالک نہیں، جس میں بعض عادتیں بقول ابو بچکانہ اور امی کے الفاظ میں اوٹ پٹانگ ہیں، جو کبھی مایوسی اور آزردگی کا شکار ہو جاتی ہے تو کبھی چڑچڑی
اور یہ لڑکی 40 گز کے گھر میں رہتی ہے جس کی چھت پر ایسا ٹیرس نہیں جہاں سے خوبصورت مناظر اور لوگ نظر آئیں۔ صبوحی سوچتے سوچتے مسکرا دی۔ اس نے گردن گھما کر دائیں بائیں دیکھا۔ ارد گرد ٹیڑھے میڑھے مکانات اور ویسی ہی دیواریں تھیں۔ کبوتروں کا بڑا سا پنجرا نظر آ رہا تھا اور انہیں اڑاتا ہوا ایک لڑکا جس کے منہ میں گٹکا بھرا تھا۔ صبوحی کو دیکھ کر اس نے بڑے ایکشن سے بال سنوارے۔ اوفو، یہاں کھڑا ہونا بھی مصیبت ہے۔ وہ زج ہو کر وہاں سے ہٹ گئی۔ زاریہ کی شادی کی تیاریاں دھیرے دھیرے ہو رہی تھیں۔ منگنی کو بھی 6 ماہ ہوئے تھے۔ شادی ہونے میں اب بھی اتنے ہی ماہ باقی تھے، پھر بھی تھوڑی تھوڑی کر کے کچھ نہ کچھ خریداری ہر ماہ ہو رہی تھی۔ اگرچہ ماموں نے سختی سے منع کیا تھا جہیز وغیرہ کول بکول امی کے ان کے کہنے کا کیا ہے، دنیا دکھاوے کو کچھ نہ کچھ تو دینا ہے۔ ایک تو یہ دنیا اور دکھاوا۔ صبوحی نے بالوں میں برش پھیرتے ہوئے امی جان کے فرمودات پر غور کیا، پھر ہی دل میں حساب لگانے لگی۔ اکیڈمی میں 3 ماہ پورے نہیں ہوئے تھے۔ عاشر نے آگے بھی پڑھانے کی آفر کی اور صبوحی نے حامی بھر لی۔ وہ چاہ رہی تھی کہ زاریہ کی شادی تک اضافی رقم اکٹھی ہو جائے۔ اگرچہ ابو اور امی اسے منع کر رہے تھے کہ بس یونی میں پڑھانا کافی ہے، اتنا تھک کے بیمار پڑ جاؤ گی، اپنی صحت دیکھو، کیا ضرورت ہے اتنی محنت کی۔ امی نے ڈانٹ بھی دیا تھا، یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، تمہارے ابو اور میں انتظام کر لیں گے، تمہیں فکر کی ضرورت نہیں۔ اوفو امی، میرا یہ مطلب تھوڑا ہی تھا، مجھے معلوم ہے کہ ابو اور آپ خود ہی سارا بندوبست کریں گے، مگر پھر بھی شادی کا موقع ہے، ہزاروں اخراجات ہیں، میرے پاس بھی کچھ رقم ہونے چاہیے، اور میری صحت بالکل ٹھیک ہے، پڑھانے سے مجھے تھکن نہیں ہوتی۔ زاریہ کی تو شادی ابھی دور ہے، ربیہ کی تاریخ طے ہو گئی۔ صبوحی کی بیسٹ فرینڈ، عزیزہ جان دوست، تم سب چلنا، اتنے پیار سے دعوت دی ہے سب کو۔ صبوحی نے گھر میں امی کے ساتھ بہنوں کے کان بھی کھا لیے۔ آپ کی سہیلی کی شادی میں ہمارا کیا کام، بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانے بن کر چلے جائیں، فاریہ نے اشتعال انگیزی سے کہا۔ بیگانی کیوں، میری بیسٹ فرینڈ ہے۔ صبوحی نے آنکھیں نکالیں۔ بارات میں شرکت کے لیے صبوحی نے اپنا کامدار غرارہ نکالا، کپڑے پریس کرتے ہوئے تیار ہوتے، اگرچہ اس نے پرسکون اور پر اعتماد رہنے کی کوشش کی، مگر پھر بھی اضطراب اور بے چینی جو رہ کر اس کے چہرے پر آ رہی تھی۔ 2 گھنٹے پہلے امی کے پاس خالدہ آنٹی کا فون آیا تھا۔ ایک بار پھر صبوحی کو دیکھ کر جانے والے مہمانوں کی طرف سے ریجیکشن کی کال آئی تھی۔ ان کا مطالبہ بہت خوب تھا، لڑکی پڑھی لکھی ہو، پروفیشنل ہو، جاب کرتی ہو اور 20-22 سال سے زیادہ نہ ہو۔ اب ایسی لڑکی کو تو آرڈر پر بنوا لیں۔ امی کا ضبط بھی جواب دے رہا تھا۔ نت نئے رنگ برنگے بلکہ اوٹ پٹانگ مطالبات اور خواہشات کو سن کر ان کے سر میں شدید درد ہونے لگا۔ وہ دوائی کھا کر آرام کی گرد سے لیٹ گئیں۔ تم اپنی بہنوں کو لے کر ابو کے ساتھ چلی جانا، انہوں نے صبوحی کو کہا۔ صبوحی فاریہ اور ابو کے ساتھ میرج ہال پہنچ گئی۔ دلہن ڈریسنگ روم میں تھی، بارات ابھی نہیں آئی تھی۔ صبوحی دلہن سے مل کر فاریہ اور ابو کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ بڑی بڑی راؤنڈ ٹیبل کے علاوہ 4 سٹائلش کرسیوں اور میز کا ارینجمنٹ بھی ایک جگہ موجود تھا۔ یہ تینوں وہیں بیٹھے تھے۔ تھوڑی دیر میں بارات آ گئی، حال کھچا کھچ پڑ گیا۔ صبوحی ابو سے باتیں کر رہی تھی، فاریہ موبائل میں مگن تھی، اپنی صبوحی اور ابو کی سیلفیز لے کر اپنی بہنوں کو بھیج رہی تھی۔ اب دلہن کی تصویریں لینے کھڑی ہو گئی، تب ہی صبوحی کی نظر سامنے پڑی۔ عاشر نے اسے دیکھا، پہلے ٹھٹکا، ایک لمحے کو جھجکا، پھر ان کی میز پر آ گیا۔ ابو سے تعارف اور رسمی سلام دعا کے مراحل مکمل ہوئے۔ عاشر کتنی دیر کھڑے کھڑے تنگ آ گیا تھا۔ ساری میزیں کرسیاں فیملیز سے بھری ہوئی تھیں۔ ابو نے رسمی طور پر بیٹھنے کی دعوت دی تو وہ فوراً کرسی پر براجمان ہو گیا، ساتھ ہی وجہ بھی بتا دی۔ اگر دانے دانے پر کھانے والے کا نام لکھا ہوتا ہے تو کرسی کرسی پر بیٹھنے والے کا، یہ خالی کرسی شاید آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ ابو کا لہجہ شگفتہ تھا، الفاظ اور انداز مزاحیہ عاشر کو وہ بڑے دلچسپ لگے۔ تھوڑی دیر بعد دونوں تعلیمی نظام کے ضبو حالی پر گفتگو کے بعد سیاست اور سیاحت کی باتیں کرنے لگے۔ عاشر محتاط تھا، مگر ابو اپنی رائے میں دبنگ اور بے باک، پھر کسی قدر کبھی طنز اور مذاق کا رنگ بھی تھا۔ ان کے چٹکلوں پر مسکراہٹ روکنا ناممکن۔ عاشر خود کو مسکرانے سے روک نہ پایا، مگر صبوحی کی مسکراہٹ بڑی پھیکی اور بے جان تھی۔ ایسی مسکراہٹ سے تو پہلے والا چہرہ ہی بہتر تھا۔ درمیان میں وہ اسٹیج پر جا کر دلہا دلہن کو خصوصی مبارکباد بھی دے آیا۔ کھانے کے بعد چائے کے لیے اٹھے تو عاشر نے گھر ڈراپ کرنے کی پیشکش کی۔ نو سر تھینکس، ہم چلے جائیں گے، صبوحی نے انکار کیا۔ ٹائم بہت ہو گیا ہے، مجھے بھی اسی راستے سے گزرنا ہے، آپ لوگوں کو ڈراپ کرتا ہوا نکل جاؤں گا، عاشر نے نرمی سے کہا۔ دراصل آج میری اس گاڑی کا پہلا دن ہے، سیکنڈ ہینڈ ہے، مگر میرے لیے آج نہیں ہے، راستے میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے عاشر نے انکشاف کیا۔ یہ تو پھر خوشی کا موقع ہوا، ابو نے گرم جوشی سے مبارکباد دی۔ فاریہ کی مبارکباد میں ذرا جوش اور بچکانا پن تھا، صبوحی کی مبارکباد رسمی اور دھیمی۔ اگلے روز حسب معمول آفس میں بیٹھی وہ اپنی کلاس کا انتظار کر رہی تھی۔ کیا بات ہے مس صبوحی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ عاشر نے مخاطب کیا۔
यस सर। कल आप बड़ी चुप चुप थी, आज भी बिल्कुल खामोश। खामोशी भी अच्छी होती है सर। सुबुही ने शीशे की टॉप वाली मेज़ पर बिला इरादा निगाहें दौड़ाईं। बैक वक्त कितने मजबूत और कितने नाजुक होते हैं शीशे और दिल भी। मगर आपकी तो हंसी भी अच्छी है जो कल से बिल्कुल गायब है। हंसी? एक तल्ख मुस्कुराहट सुबुही के चेहरे पर आ ठहरी। यू नो सर, जिस हंसी को आप अच्छा कह रहे हैं इसकी वजह से मुझे रिजेक्ट किया गया है। क्या वाकई ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें हंसी पसंद नहीं? सुबह आज बहुत कनूती हो रही थी। कोई अहमक होगा। आशिर ने अपनी शान में बड़ी आसानी से 3 हर्फ कह डाले जो इस बाहर सी लड़की को इल्म हो कि वो गधा मैं ही हूँ। क्या खबर, हम ही बेवकूफ़ हों और वो अक्लमंद। सुबुही अपना बैग उठाकर खड़ी हो गई। मिस सुबुही, आपके अब्बू बड़े मज़ेदार बातें करते हैं, मुझे अच्छे लगे। मेरा सलाम कहिएगा इन्हें। कह दूंगी सर। वैसे जिस वक्त मैं जाऊंगी वो मुंह बना बना कर जोशांदा पी रहे होंगे। खैरियत? क्या हुआ इन्हें? मौसम के असरात, ठंड लग गई है। सरसी से बताती हुई वो बाहर निकल गई। इसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि सर आशिर अगली शाम अबू की अयादत के लिए छोटे से घर के इकलौते कमरे में बैठे अबू की खैरियत दरियाफ्त कर रहे होंगे। और दुनिया में बहुत से ऐसे वाक़यात होते हैं जिनके बारे में कभी किसी ने अंदाज़ा लगाया न पेशन गोई की। कॉफ़ी का मग सर आशिर की तरफ बढ़ाकर दूसरा मग अपने हाथ में थाम कर सुबुही बैठी ही थी कि अम्मी और आयला बाजार से आ गई। अम्मी अपने हाथ में पकड़े थैलों समेत किचन में घुस गई। सुबुही वहीं आ गई। अरे बेटा, शाम कर दी तुमने, नहाई नहीं? कह कर गई थी मैं। अब खबरदार जो रात में नहाने घुसी और ये पजामा फिर चढ़ा लिया। लहाफ का सा बुरा सा। अम्मी आहिस्ता बोलें, अब्बू के पास। ओहो, अब खुदा खुदा न खास्ता ऐसे भी बीमार नहीं तुम्हारे अब्बू, ज़रा सा नज़ला ज़ुकाम ही तो है। अम्मी सौदा सल्फ निकाल कर रख रही थी और लगातार बोल रही थी। अम्मी, मेरे सर। सुबुही ने कुछ कहने की कोशिश की और अम्मी चौंक गई। क्या हुआ सर में? फिर दर्द हो गया? सारा दिन पढ़ाती रहोगी तो यही हाल होगा। कहा भी है कि जान छोड़ो एकेडमी की। अरे वो तुम्हारे सर, रख लें कोई और टीचर। तुम क्यों मगज़ खपाती हो? फिर कहती हो सर में दर्द हो रहा है, पैरों में। अम्मी, अंदर मेरे सर बैठे हैं, अबू को देखने आए हैं। सुबुही ने बमुश्किल जल्दी जल्दी बात मुकम्मल की। कौन से सर? इतनी दूर? यूनिवर्सिटी से? उन्होंने भवें सुकेड़ी। एकेडमी के सर आशिर। यहाँ कमरे में? जी। अब बोलती हैं तो सुनती ही नहीं। आय है, मुझे क्या मालूम। अम्मी ज़रा धीमी पड़ गई। आशिर कॉफ़ी पी कर अम्मी से चंद बातें करके रुखसत हुआ तो जाने क्यों एक शरीर सी मुस्कुराहट ने इसके चेहरे का अहाता किया हुआ था। सुबुही ने खुजल होकर इसकी मुस्कुराहट को देखा। आपके अब्बू और अम्मी दोनों बहुत फ़नी हैं। अगले रोज़ आशिर ने इससे कहा था या बताया था। आप मजाक उड़ा रहे हैं? सुबुही ने मशकूक होकर इसे देखा। बिल्कुल नहीं, आजकल ऐसे सादा और पुरखलूस लोग कम मिलते हैं। आशिर ने संजीदगी से जवाब दिया। और सादगी खलूस आजकल खामी और कमज़ोरी समझी जाती है, खूबी नहीं। सुबुही ने दिल में सोचा। टेस्ट कंप्लीट हो गए आपके? इसकी सोचों से बेखबर आशिर ने लैपटॉप की तरफ मुतवज्जो होते हुए सवाल किया। आज लास्ट है। सुबुही अपना मोबाइल ऑन करके टेस्ट के सवालात देखने लगी जो इसमें सेव थे। घर में सूरज की आमदोरफ्त नीचे के हिस्से में तो बिल्कुल ना होने के बराबर थी। छत पर बैठकर थोड़ी देर धूप खाने के बाद अम्मी नीचे उतर आईं और अब सरसों का साग काट रही थीं। आज साग गोश्त पक रहा था और मजाजी खुदाइश में चौलाई और मेथी भी डालने की फरमाइश कर रहे थे। सुबुही ने मक्खन मिलाने की गुजारिश की। बकाया अरकान अपने मुतवक्को बंदोबस्त बता रहे थे। मैं अपने लिए चावल बनाऊंगी, जारिया ने ऐलान किया। मुझे नज़ला है, मैं चावल नहीं खाऊंगी, आमलेट बना लूँगी। ये फारिया थी और आयला का दिल चाह रहा था बर्गर खाने को। हाँ, अब घर में हर फर्द के लिए अलग अलग हंडिया चढ़ेगी या बाजार से कुछ आएगा। खबरदार, जो पक रहा है वही खाओगी। गजब खुदा का, इतना महंगा गोश्त, फिर सब्जी, तेल, मसाले, इतनी लागत आती है एक हंडिया पर। जहाँ किसी के मिजाज नहीं मिलते। मुर्गी जान से गई, मियाँ सौदा ही नहीं आया। मुर्गी जान से गई, मियाँ स्वाद ही नहीं आया। मियाँ को नहीं, बेटियों को। मियाँ बेचारा तो चुपचाप खा लेता है जो सामने रखा जाए। शोहर साहब ने लुकमा दिया। आपके लाड प्यार ने ही सर चढ़ाया है। किसी को पालक के नाम से बुखार चढ़ जाता है, किसी को मेथी, मूली या शलजम से सर में दर्द। अरे ऐसी हरी भरी सब्जियां, साग सर्दियों की सौगात हैं। मौसम की हर सब्जी खानी चाहिए और ये थोड़ी है कि बिल्कुल ही मुंह बंद करके बैठ जाओ। अम्मी को जलाल आया जिसकी लपेट में लड़कियां ही नहीं शोहर साहब भी आ गए। लो भाई, तुम सबके चक्कर में मुझ गरीब के कान भी ऐंठ लिए जाते हैं। अबू जान ने अपनी ऐनक नाक पर दुरुस्त की। लड़कियों की खीख ही शुरू हो गई। फारिया, गोश्त धो दिया? और ये सुबुही कहाँ है? इसने सर में तेल लगाया या नहीं? अच्छे भले बाल हैं, सत्यानाश कर रही है। बालों को इनकी गजा ना दो तो खराब ही होंगे। अम्मी लगा लूँगी। सुबुही ने लिहाफ में पड़े पड़े काहिली से जवाब दिया। सर्दियों में छुट्टी वाले दिन सबसे बड़ी अय्याशी यही थी कि कंबल या रज़ाई तान कर बिस्तर में पड़े रहो।
فرزانہ پھوپھو کی اچانک آمد ہوئی۔ وہ ابو کی کزن تھی، بیٹی کا نکاح کر رہی تھیں، دعوت دینے آئی تھیں۔ ریمشا کا نکاح؟ صبوحی کو حیرت ہوئی۔ ابھی تو وہ فرسٹ ایئر میں ہے۔ ہاں بیٹا، ابھی نکاح ہے، اگلے برس رخصتی ہے، 12 جماعتیں کافی ہیں، کوئی نوکری تھوڑی کروانی ہے، 10 جماعتیں پڑھو یا 20، روٹی ہنڈیا ہی کرنی ہے۔ باورچی خانے اور گھر داری سے تو نجات ملنے والی نہیں لڑکی کو، گھر پر رہیں گی تو بھی گھر کے کام کرنے ہیں، نوکری پر جائیں تو جانے سے پہلے اور آنے کے بعد۔ فرزانہ پھوپھو اپنے مخصوص انداز میں رواں ہوئیں تو بس بولتی چلی گئیں۔ وہ تو 3 گھنٹے کے بعد چلی گئیں اور صبوحی بلا وجہ ہی خلجان میں مطلع ہو گئی۔ دراصل خاندان میں رشتہ داروں میں وہ پہلی اور واحد لڑکی تھی جو ایم فل کر چکی تھی، یونیورسٹی میں پڑھا رہی تھی۔ ابھی اس کی شادی ہوئی تھی، نہ کہیں منگنی وغیرہ۔ باقی برادری میں حال یہ تھا کہ میٹرک انٹر تک پڑھائی لڑکیوں کے لیے کافی سمجھی جاتی، جلد سے جلد شادی کر کے رخصت کر دی جاتی۔ لڑکوں میں اعلیٰ تعلیم کا رواج تھا، نہ رجحان۔ ایسے میں یہ گھرانہ اپنی لڑکیوں کو تعلیم دلوا کر برادری سے کچھ الگ تھلگ اور تنہا ہو گیا۔ برادری خاندان سے چند ایک رشتے آئے جو امی ابو کو بیٹی کے لیے موزوں نہیں لگے۔ میچ میکر خواتین سے رابطہ کیا ہوا تھا، مگر پچھلے 3 برسوں سے بھرپور کوشش کے باوجود کہیں بات نہ بن سکی۔ کیا ہم اپنی بیٹیوں کو پڑھا کر غلطی کر رہے ہیں؟ امی کبھی کبھار پریشان ہو کر سوال کر بیٹھتی۔ بلا وجہ کی سوچوں میں خود کو مت الجھاؤ۔ بڑی صاحبزادی کا جس دن ماسٹر کا رزلٹ آیا، اس دن اس کا رشتہ طے ہوا۔ داریہ اپنا لاسٹ سیمسٹر مکمل کر لے گی، اس سے اگلے ماہ شادی ہے۔ یہ تو نصیبوں کا کھیل ہے، دیر ہے تو خیر ہے، اللہ کے آگے اپنے معاملات رکھو اور پھر دیکھو۔ ابو چپ یا سنجیدہ ہوتے تو انتہائی سنجیدگی سے بات کرتے۔ شریک حیات مطمئن ہو جاتی، مگر لوگ اور ان کی زبانیں۔ ربیہ ہنی مون سے واپس آ گئی تھی۔ صبحی کو کال کر کے بڑی فرصت سے اپنی ساری داستان سنائی، پھر اس کا حال احوال دریافت کیا۔ وہی صبح شام ہے، کچھ خاص لائف نہیں۔ صبحی اپنے مخصوص انداز میں بولی۔ عاشر بھائی کے کیا حال ہیں؟ اکیڈمی جا رہی ہو نا؟ ہاں جا رہی ہوں۔ عاشر سر بھی ٹھیک ہیں؟ اب تو تمہاری ہنسی بری نہیں لگتی انہیں؟ ربیہ نے ہنس کر سوال کیا۔ کیا مطلب؟ ارے تمہیں نہیں معلوم، آپی کی شادی میں کسی سے ملوانا تھا نا، تمہیں یاد ہے؟ ہاں یاد ہے، بقول تمہارے کوئی خڑوس انسان تھا، مگر صبحی بولتے بولتے رکی، ایک دم کچھ کلک ہوا۔ کیا وہ عاشر سر تھے؟ ہاں، مگر کیا واقعی تمہیں علم نہیں تھا؟ ربیہ نے پوچھا۔ نہیں، صبحی نے مختصر جواب دیا، اور جب بات ختم کر کے اس نے موبائل آف کیا تو اپنی کیفیت اسے خود بھی ٹھیک سے علم نہ ہو پا رہی تھی۔ اسے غصہ آ رہا تھا یا دکھ یا کچھ اور۔ رات بہت دیر تک سوچنے کے بعد اس نے ایک فیصلہ کر لیا۔ دن میں بڑی چمکیلی اور سنہری دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ دسمبر کے اس سرد دن میں نرم گرم دھوپ بڑی اچھی لگ رہی تھی، مگر صبحی سردی کے اس دھوپ کو اس طرح انجوائے نہیں کر رہی تھی جیسے پہلے کرتی تھی۔ باہر سنہری دھوپ ڈھل کر سرمئی شام میں بدل رہی تھی۔ اکیڈمی کے آفس میں وہ کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا، مگر عاشر کے چہرے پر پریشانی کے آثار۔ مس صبحی، آپ پہلے تو ایگری تھیں کہ نئی ٹرم میں جوائن کریں گی، اچانک کیا ہو گیا؟ جی سر، میرا ارادہ تھا جوائن کرنے کا، مگر کچھ سیٹنگ نہیں بن رہی، بہت مشکل ہو رہی ہے مینیج کرنے میں، بہت لیٹ ہو جاتی ہوں۔ تو آپ ایسا کریں، 2 کلاسز لے لیں۔ آئی ایم سوری سر، 1 گھنٹہ بھی نکالنا مشکل ہے۔ صبحی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آر یو شور؟ عاشر نے ایک اور کوشش کی۔ یس سر، تھوڑی سی کلاسز رہ گئی تھیں، انہیں مکمل کر کے اس نے اکیڈمی چھوڑ دی۔ کیا ہوا؟ کیوں چھوڑ دیا؟ امی کو تشویش ہونے لگی۔ خود ہی تو کہتی رہتی تھی کہ یونی کافی ہے، شام میں کیوں تھکتی ہو، اب چھوڑ دیا تو فکر ہو رہی ہے۔ صبح ہی جانے کیوں چڑچڑی ہو گئی۔ ارے میں تو یوں ہی پوچھ رہی تھی، سر نے کچھ کہا کیا؟ وہ کیوں کچھ کہیں گے، ان کی کیا مجال۔ صبحی کو غصہ آنے لگا اور امی سمیت بہنیں بھی اس سے حیرت سے دیکھ رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ ہاں ٹھیک ہے۔ صبحی اٹھ کر ادھر ادھر ہو گئی۔ ویسے اس چھوٹے سے گھر میں ادھر ادھر ہونے کے لیے اوپر نیچے فقط 2 ہی کمرے تھے۔ وہ اوپر آ گئی۔ پتہ نہیں کیا تھا، الجھن تھی، دبا دبا سا غصہ، جھنجھلاہٹ، دکھ کا احساس، کچھ تھا، تھوڑا تھوڑا سبھی کچھ۔ ٹہلتی ہوئی دیوار کے قریب آئی۔ آس پاس مانوس مناظر تھے، بغیر پلاننگ اور نقشے کے، کہیں سیدھے سادے، کہیں ٹیڑھے میڑھے گھر، ویسے ہی دیواریں، سامنے گلیوں میں اچھے عمدہ قسم کے مکانات بھی بنے ہوئے تھے۔ صبحی نے سامنے دیکھا، کبوتروں کی چھتری خالی تھی، سارے کبوتر اپنے جگہ پر بیٹھے گٹرگو کر رہے تھے، ان کا رکھوالا غائب تھا۔ موبائل بجنے کی آواز اسے خیالوں کی دنیا سے کھینچ لائی۔ نمبر دیکھ کر اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر کال اٹینڈ کر لی۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں۔ کیسا چل رہا ہے سب؟ ٹھیک ٹھاک۔ گھر میں سب کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں۔ آپ کہتی ہیں تو مان لیتا ہوں، مگر مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، عاشر نے سنجیدہ آواز میں کہا۔ آپ کا وہم ہے، مجھے یقین ہے۔ آپ کے یقین پر میرا یقین کرنا ضروری نہیں۔ کیا آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہے یا انجانے میں آپ کو ہرٹ کیا ہے میں نے؟ عاشر نے تحمل سے سوال کیا۔ نہ یہ سوال ضروری ہے نہ اس کا جواب۔ صبحی کی آنکھیں نم ہونے لگی، جانے کیوں اتنی حساس ہو رہی تھی، اوپر سے عاشر کے سوالات اس کے زخم کرید رہے تھے۔
دیکھیں مس صبوحی، آپ اپنے مسائل مشکلات شیئر کر سکتی ہیں، اعتبار کر سکتی ہیں، پلیز ٹرسٹ می۔ صبوحی خاموش ہو گئی۔ چند لمحے خاموشی کے یوں ہی گزر گئے۔ کیا آپ وہی ہیں جنہوں نے کسی کی ہنسی کو وجہ بنا کر اسے ریجیکٹ کر دیا تھا؟ وہ میں نہیں تھا، کوئی بیوقوف انسان تھا جو ماضی میں جی رہا تھا۔ میں تو اب حال میں جی کر فیوچر کے خواب دیکھ رہا ہوں۔ عاشر کے جواب نے صبوحی کو لاجواب کر دیا، یا پھر وہ مزید کچھ کہنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے فون آف کر دیا۔ دل کا حال عجیب تھا، اداسی اور کنودگی کی چادر میں خود کو لپیٹ کر وہ وقت کاٹ رہی تھی۔ ربیہ نے کال کی تھی، وہ صبوحی کی بہترین دوست تھی، اس سے اپنے احساسات بیان کیے بغیر وہ نہ رہ سکی۔ مجھے نہیں معلوم کہ کیوں، مگر سر عاشر کی طرف سے خود کو ریجیکٹ کیے جانا اچھا نہیں لگا۔ اس وقت تم دونوں ایک دوسرے سے انجان تھے۔ ہاں، اور سوچتی ہوں کہ انجان ہی رہتے تو اچھا تھا۔ اب ایک پھانس سی گڑ گئی ہے دل میں۔ اتنی سینسیٹیو کیوں ہو رہی ہو؟ تم کبھی کوئی بات دل پر لینے والی تو نہ تھی؟ ربیہ کو حیرت ہوئی۔ نہ انسان کا کوئی بھروسہ ہے اور نہ دل کا۔ پہلے بڑی بڑی باتوں کو بھی ہنس کر برداشت کر لیتی، لیکن اب چھوٹی چھوٹی باتیں دل پر لگ جاتی ہیں۔ کچھ نہیں ہوا تمہیں، بس تم زیادہ سوچنے لگی ہو۔ اچھا دیکھو، میں آؤں گی تمہارے پاس، پھر بیٹھ کر بات کریں گے۔ ربیہ نے کچھ دیر بات کر کے فون آف کر دیا۔ ابو نے اپنی کرسی اس مختصر سی جگہ میں کھسکائی ہوئی تھی جہاں دھوپ کی کرنیں تھوڑی بہت موجود تھیں۔ اخبار کا مطالعہ کرتے انہیں کچھ یاد آیا۔ بھئی بیگم، ابھی تک گڑ کے چاول نہیں بنے گھر میں؟ اب تو نیا سال بھی شروع ہو گیا۔ نئے سال میں مہنگائی کی نئی آفتیں بھی تو آئی ہیں۔ امی جان ذرا فرصت سے چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ فاریہ اندر کمرے میں صبوحی کا فشل کر رہی تھی جو اختتامی مراحل میں تھا۔ ابھی دیکھنا، جب منہ ہو کر آؤ گی تو کتنی شائنی سکن ہو جائے گی۔ پارلر سے کرواتی تو کم از کم 2000 ضرور لیتی، وہ بھی تمہاری دوست۔ اچھا بھائی، مہربانی تمہاری۔ بولو مت، ماسک لگا رہی ہوں۔ صبوحی کے چہرے پر بلیک ماسک لگائے ذرا دیر ہی گزری تھی کہ شاہینہ آنٹی آ گئی، امی کے میکے کی پڑوسن اور بہت پرانی سہیلی، اکثر چکر لگا لیتی تھیں۔ ہائے، یہ کیا ہو گیا؟ صبوحی کے چہرے پر نگاہ پڑتے وہ بے ساختہ چیخی۔ ماسک ہے آنٹی، میں نے فیشل کیا ہے آپ ہی کا، بیوٹیشن کا کورس کر رہی ہوں نا، فاریہ نے فخر سے بتایا، اور ساتھ ہی ساتھ کرسیاں سیدھی کر کے شاہینہ آنٹی اور ان کے ساتھ آنے والی خاتون کو پیش کی جن کا تعارف شاہینہ آنٹی نے کروایا کہ وہ ان کی پڑوسن سہیلی اور کچھ گھما پھرا کے رشتے دار ہیں۔ صبوحی سلام کر کے وہاں سے کھینچ سکلی منہ دھو کر آئی تو اس کے انتظار میں بیٹھی تھیں۔ یونیورسٹی میں داخلے کے حوالے سے کچھ معلومات لے رہی تھیں، بیٹی کو داخل کروانا تھا۔ صبوحی انہیں وہ سب بتانے لگی جو وہ پوچھ رہی تھیں۔ گلی سے پھیرے والے گزر رہے تھے، تھوڑی تھوڑی دیر بعد کسی نہ کسی کی صدا آ رہی تھی، پھر گول گپے والے کی مخصوص گھنٹی اور گیت سنائی دیا۔ گول گپے والا آیا، گول گپے لایا۔ آپی، گول گپے والا آ کیا؟ آئلہ اوپر سے دھڑا دھڑ سیڑھیاں اترتی آئی۔ ابو جی اسے روکیں۔ ارے بھائی صبوحی بیٹی، اس کی مستقل گاہک ہے، وہ اب بغیر کہے ہی ہمارے گھر کے آگے ٹھہر جاتا ہے۔ ابو اپنے مخصوص انداز میں بولے۔ گول گپے کھاتی ہو شوق سے؟ نوارد خاتون نے دلچسپی سے صبوحی کو دیکھا۔ جی آنٹی، وہ جھیم گئی۔ ارے بھائی، کون لڑکی ہوگی جسے گول گپے پسند نہ ہو؟ شاہینہ آنٹی نے تبصرہ کیا۔ مجھے؟ فاریہ نے اندر سے آ کر چائے کی ٹرے اور چپس نمکو وغیرہ رکھے۔ تم نہیں کھاتی؟ کوشش کرتی ہوں کھانے کی، مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ تمیز تہذیب کے ساتھ پانی ٹپکائے بغیر کیسے کھائیں انہیں۔ ہاں بھائی، یہ مسئلہ تو ہے۔ مہمان میزبان سب ہی ہنس پڑے۔ شاہینہ آنٹی اپنی سہیلی کے ساتھ واپس چلی گئیں اور 2 روز بعد انہوں نے دوبارہ اکیلی آ کر ایک چھوٹا موٹا دھماکہ کیا۔ ان کی سہیلی کو صبوحی پسند آئی تھی اپنے دیور کے لیے، سو وہ اسی سلسلے کو آگے بڑھانا چاہ رہی تھی۔ انہوں نے امی ابو کو گھر بلا لیا۔ کشادہ لاؤنج میں جدید واضح کے صوفے پر بیٹھے ہوئے فرد کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ اپنے موبائل پر وہ کئی بار نمبر ٹرائی کر چکا تھا مگر وہ بند چاہ رہا تھا۔ کیا بات ہے، تمہاری شکل پر 12 کیوں بجے ہیں؟ بھابی نے میز پر کافی کا مگ رکھا۔ آپ 2 روز پہلے لڑکی دیکھ کر آئیں اور اسی ہفتے انہیں بلا لیا؟ ارے تو تم نے ہم پر چھوڑ دیا تھا یہ معاملہ کہ جہاں پسند آئے کر دیں؟ فیضہ بھابی نے حیرت سے اپنے دیور کو دیکھا۔ اللہ اللہ کر کے تو وہ شادی کے لیے راضی ہوا تھا، ورنہ تو پہلے وہ اس موضوع پر بات بھی نہ سنتا۔ وہ 6 مہینے پہلے کی بات تھی۔ وہ جھنجھلایا۔ ہاں تو جب سے لڑکی دیکھ رہی ہوں، یہ پسند آئی تو میں نے شاہینہ آپا کو بتا دیا، انہوں نے اس اتوار کو بلاوا دے دیا ہے انہیں، اور مجھے بتانے یا پوچھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی۔ عاشر نے تلخ کافی کا گھونٹ حلق سے نیچے اتارا۔ بلا وجہ بھڑک رہے ہو، شریف لوگ ہیں، لڑکی پڑھی لکھی ہے، شکل و صورت بھی اچھی ہے، گول گپے شوق سے کھاتی ہے۔ یہ بھی کوئی کھانے والی چیز ہے؟ وہ اور تل ملایا۔ 1 منٹ ٹھہرو۔ وہ جا کر اپنا موبائل لے آئیں اور آن کر کے پکچر گیلری سے ایک تصویر نکالی۔ یہ دیکھو، یہ ہے لڑکی۔ انہوں نے اسکرین دیور کے سامنے کی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نگاہ اسکرین پر پڑ گئی۔ یہ ہے لڑکی؟ اس نے بے یقینی سے تصویر کو گھورا اور پھر فائزہ بھابی کو۔ ہاں اچھی ہے نا؟ انہوں نے موبائل اس کے آگے سے ہٹایا۔ 1 منٹ دکھائیں تو۔ عاشر نے موبائل ہاتھ میں پکڑا اور آنکھوں پر اور دل پر یقین کرنے لگا۔
اسے نہیں یقین آ رہا تھا مگر وہ وہی تھی۔ بے ساختہ ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ فائزہ بھابھی نے اسے گھورا۔ یہ تم بھی عجیب ہو، گھڑی میں اولیا گھڑی میں بھوت، ابھی تو دیوداس بنے منہ پر 12 بجائے بیٹھے تھے، اب مسٹر بھابھی یہ لڑکی اچھی ہے۔ ڈن۔ عاشر نے کافی کے مزید گھونٹ بھرے جس میں اب تلخی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اچھا پھر اتوار کو گھر پر ہے نا، کلاسز تو نہیں ہے تمہاری؟ ہوں بھی تو اس اتوار کو سب کینسل۔ عاشر کے چہرے پر اچانک ملنے والی غیر متوقع خوشی ایسی چمک بن کر پھیلی کہ بھابھی بھی مشکوک ہو کر اسے دیکھنے لگیں۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جی بھابھی اب تو بالکل ٹھیک ہے۔ عاشر نے کافی کا مگ واپس میز پر رکھتے مسکراہٹ روکنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ بھابھی نے اس کی کن پٹی کے قریب اپنی انگلی گھما کے پاگل ہونے کا ٹائٹل دیا اور کپ اٹھا کر کچن میں چلی آئیں۔ او گاڈ، مجھے معلوم نہیں تھا اللہ میاں کہ آپ یوں اور اتنی جلدی دل کے مرادیں پورے کرتے ہیں۔ عاشر سوچتے سوچتے مسکرایا۔ خیریت تو ہے، اکیلے بیٹھے بیٹھے مسکرا رہے ہو؟ بھائی جان کی آواز سن کر وہ اچھل پڑا۔ کچھ نہیں بھائی جان۔ وہ عاشر سٹ پٹا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ بھائی جان ابھی تک اس کا معائنہ کر رہے تھے، وہ فوراً وہاں سے کھسک گیا۔ گھر میں عجیب ہلچل سی مچی تھی۔ امی بڑی خوش نظر آ رہی تھیں، سبوہی بخلائی ہوئی۔ ایسے ہی وہ لڑکی دیکھنے آ گئے بغیر بتائیں؟ مجھے تو دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے۔ اس نے جیمز بانڈ بننے کی کوشش کی۔ تو مجھے کون سا پہلے سے بتایا تھا؟ شاہینہ نے بعد میں کہا کہ وہ خود ہی ہمیں بتائے بغیر لڑکی دکھانے لائی تھی۔ اگر کوئی بات نہ بنے تو کسی کا دل برا نہ ہو، بھلے لڑکی بلیک ماسک لگا کر چڑیل بنی بیٹھی ہو۔ سبوہی سلگ اٹھی۔ کوئی نہیں۔ منہ دھونے کے بعد اسکن کیسی گلو کر رہی تھی۔ فاریہ کو اپنے ہنر اور فن کی شان میں کوئی گستاخی برداشت نہیں تھی۔ کچھ بتایا بھی ہے لڑکے کے بارے میں، یا جیسے چپکے سے لڑکی دیکھ لی ایسے ہی بغیر بتائے رشتہ طے کر دیں گی؟ ارے ہاں اتوار کو جا کر دیکھ لیتے ہیں کیا ہے کیسے ہیں۔ امی بتا رہی تھی کہ لڑکا پڑھا لکھا ہے۔ امی جان، ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہر وہ فرد پڑھا لکھا کہلاتا ہے جو اپنا نام لکھ سکتا ہے اور پڑھ سکتا ہے۔ سبوہی نے ان کی معلومات میں اضافہ کیا۔ اتوار کو سب پتہ چل جائے گا، امی نے بڑے شان بے نیازی سے جواب دیا۔ اتوار کا دن آ گیا، دوپہر اور اس کے بعد شام بھی آ گئی۔ امی ابو چلے بھی گئے، آ بھی گئے۔ رات کی چادر جگمگاتے ستاروں کے ساتھ پھیل گئی۔ ابو امی سر جوڑے رات تک خود ہی باتیں کرتے رہے۔ سبوہی اینڈ سسٹرز کی تسلی کے لیے یہ اعلان کر دیا کہ لڑکا پڑھا لکھا ہے، نام لکھنے پڑھنے والا نہیں بلکہ سچ مچ ایک معقول ڈگری والا، دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک چاکلیٹی ہیرو نہیں لگتا تو کھرانٹ ویلن بھی نہیں ہے، اور باقی سب معاملات ٹھیک ہیں، گھر ہے، فیملی ہے، اچھے لوگ ہیں۔ 2 گھنٹے کی ملاقات میں سب کی اچھائی اور خوبیاں معلوم ہو گئی۔ سبوہی بے چین ہو رہی تھی اور اچانک ہی سے گھبراہٹ اور بے چینی ہونے لگی۔ پلیز ٹرسٹ می، ایک آواز اس کی سماعتوں میں گونجی اور اس کا دل چاہا کہنے والے پر بھروسہ کرے مگر دل کو ڈانٹ کر چپ کرایا۔ اب وہی دل اسے ڈانٹ رہا تھا۔ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش میں اسے پتہ نہ چلا کہ ابو جان اپنی چھوٹی سی تقریر ختم کر کے اب اختتامی کلمات ادا کر رہے تھے۔ اچھا بھابھی بچیوں، مجھے اور تمہاری امی کو تو لڑکا پسند ہے، تصویر ہی لے آتے موبائل میں ابو۔ آئلہ نے دخل دیا۔ ارے بھائی تصویر کی کیا ضرورت، وہ تو ابو کچھ کہہ رہے تھے کہ امی نے بات کاٹی۔ گھر پر آ جائے گا تو دیکھ لینا، اگلے اتوار کو بلایا ہے انہیں۔ کیا؟ سبوہی کا چہرہ فک ہو گیا، دل جیسے ڈوبنے لگا۔ مجھ سے پوچھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی، اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ لو اب تم سے کیا پوچھنا، وہ موصوف تو کہہ رہے تھے کہ تمہاری مرضی بھی شامل ہے اس میں۔ کیا؟ ابو کے انکشاف پر سبوہی اچھل ہی پڑی۔ کون جیمز بانڈ ہے یہ، اور ہمت کیسی ہوئی میرے بارے میں یہ بات کہنے کی؟ وہ آنکھیں جو شاید ابھی برسنے کو تیار تھی ایک دم ہی ان میں چنگاریاں آئیں۔ آئے ہائے، ایسے کیوں آپے سے باہر ہو رہی ہو؟ وہ تمہارے سر عاشر ہی تو ہیں، فائزہ کے دیور، امی نے مزے سے بتایا۔ سر عاشر؟ ہاں دیکھو ذرا، نصیبوں کے کھیل، جہاں مقدر لکھا تھا انہیں خود ہی بھیج دیا۔ وہ تقدیر کے فلسفے اور دل کی خوشی ٹھیک ہے اپنی جگہ، مگر یہ جرت؟ سبوہی فوراً ہی سیڑھیاں دھڑ دھڑ کرتی اوپر پہنچی۔ موبائل سے کال کی پہلی بیل پر ہی کال ریسیو کی گئی۔ آپ نے میرے ابو سے یہ کہا کہ اس پروپوزل میں میری مرضی شامل ہے؟ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اس نے فوراً ہی میزائل داغ دیا۔ نہیں تو میں نے شاید کا لفظ استعمال کیا تھا، میرا خیال تھا ایسا یا خوش فہمی کہ آپ کی مرضی بھی ہوگی جو میری ہے۔ وہ معصومیت، سادگی اور بے تحاشا خوشی کے ساتھ سبوہی کو جواب دے رہا تھا۔ آپ کو یہ خوش فہمی کس بات سے ہوئی؟ بس یوں ہی۔ اچھا چلیں، سوری، آپ کو برا لگا تو؟ آپ کو سوری اس بات پر کرنی چاہیے کہ آپ کو میری ہنسی بری لگی۔ سبوہی کے دل میں گڑی پھانس دھیرے دھیرے نکل رہی تھی مگر تکلیف ہو رہی تھی۔ اس خطاب پر تو میں کان پکڑنے کو تیار ہوں، کوئی اور سزا دینا چاہیں تو وہ بھی منظور ہے۔ میری کیا مجال اور کیا اوقات جو کسی کو سزا دوں۔ سبوہی نے ایک دم ہی خود کو ہلکا پھلکا اور ہر درد سے آزاد محسوس کیا۔ اس کے دل کا آئینہ تو زیادہ دیر تک مکدر نہیں رہتا تھا، بہت جلد صاف ہو جاتا۔ سزا بھی دے سکتی ہو اور فرمائش بھی کر سکتی ہو، میرے حوالے سے تمام حقوق حاصل ہیں تمہیں۔
میں نے سنا ہے گول گپے شوق سے کھاتی ہو اور کھٹے آلو کی چاٹ. چاٹ کا کس نے بتایا؟ امی جان نے بتایا تھا. اوف، ایک تو یہ امی حضور. آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. صبوحی کی خاموشی پر سوال ہوا. بہت خوبصورت باتیں کر رہے ہیں آپ، جو میں جواب دوں؟ اب گول گپے اور چنا چاٹ کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ وہ سلگ گئی. ویسے مجھے تھوڑی بہت خوبصورت باتیں آتی بھی ہیں، اجازت ہو تو عرض کروں. عاشیر ذرا شرارتی ہوا. صبوحی کی ساری جھنجھلاہٹ گلابی ہو کر اس کے چہرے پر آ گئی. تم پھر خاموش ہو گئی. وہ میں صبوحی کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کہے. اتنے میں زاریہ نازل ہوئی. ابو بلا رہے ہیں، فٹافٹ آؤ. میں نیچے جا رہی ہوں، ابو بلا رہے ہیں، خدا حافظ. 1 منٹ رکو. جی؟ اب تو ابو کو بتاؤ گی نا، تمہاری مرضی کیا ہے؟ ابو کو بتاؤں گی، آپ کو نہیں. صبوحی نے مسکراتے ہوئے فون آف کیا اور سیڑھیاں اترنے لگی. چھوٹے گھروں میں بھی بڑی خوشیاں آتی ہیں، آج اسے یقین ہو گیا تھا. So listener, that was the end of today's novel. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. بہت جلد ملتی ہوں ایک نئے ناول کے ساتھ. تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں شامل رکھیں. اللہ حافظ.